Novel Senorita, a girl who can resurrect the queen of the temple. घना जंगल और सुबह की फैलती रोशनी इस सब्ज और स्याह की आमेजिश को पुरस्कार बना रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पानी के बहने की आवाज़ से महसूस होता था जैसे कुदरत इस खत्ते पर फुर्सत से मेहरबान हुई थी। नन्ही फूटती कोपलों को अपने मुंह में चबाता वो नन्हा गजाल आस पास से बेनियाज नजर आता था कि तभी खतरा महसूस करते उसके कान खड़े हुए। यहाँ वहाँ देखते कुछ महसूस करते उसने सरपट दौड़ लगाई थी। हवा के दोष पर तेजी से दौड़ते वो नजर ना आ रहा था, मगर वो नन्हा गजाल अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन तौर पर दौड़ रहा था। झाड़ियों को चीरते एक ज़रा सी झलक दिखाकर वो दोबारा गायब हो गया था कि अचानक बिजली सी चमकी थी और उस इंसानी वजूद ने गजाल को दबोच लिया था। उसकी कराहटों से बेनियाज वो अपने शिकार का मज़ा ले रहा था। उस पर झुके होने के बायस सिर्फ उसकी पीठ दिखती थी। सियाह पैंट शर्ट पर सियाह बड़ी जैकेट पहने वो जो भी था इंतहाई ख़तरनाक था। जंगल की पुरसुकून फ़िज़ा में खून की बू फैल रही थी जो इस हसीन मंजर को वहशतज़दा कर चुकी थी। झील सैफुल मुल्क के पानी से गले मिलती पूरे चांद की चांदनी रात में हर सू मोहब्बत की चाशनी बिखेर रही थी। ऊंचे पहाड़ों पर जमी सफ़ेद बर्फ़ और गहरी झील में आहिस्ता से चलती किश्ती में बैठी वो अप्सरा, जिसके घने लंबे बाल आबशार की मानंद कमर पर बिखरे हुए थे। माहौल में छाए सुकून को पानी में चलते चप्पू मुधर साज में चीर रहे थे। जिस वक्त कुदरती हुस्न के शदाई गर्म लिहाफों में दबके पड़े थे, उस वक्त वो परियों की कहानी को सच मानते झील पर परियों को उतरता देखना चाहती थी। पूरी झील का चक्कर लगाने के बाद वो अपनी हरकत पर हंस दी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं कोई शहजादा सैफ थोड़ी हूँ जिसे परियां उतरती दिखेंगी। चप्पू चलाते हुए वापसी का सफ़र तय करती लड़की इस बात से अनजान थी कि वो भले ही शहजादा सैफ नहीं थी, मगर वो परियों की रानी तो हो सकती थी ना। दूर कहीं जंगल से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो मगन सी कश्ती वापस मोड़ रही थी। वो जंगलों की दिलदादा थी, उसे ये ख़तरनाक आवाज़ें वहशत में मुब्तला न कर सकती थीं। अभी वो झील के दरमियान में ही पहुंच सकी थी कि अचानक कश्ती उल्टी थी, साथ ही उसकी दिलदोज़ चीख सन्नाटे में दूर तक फैली थी। वो पानी में तेज़ी से हाथ पांव मारती खुद को बचाने की कोशिशों में थी, मगर वो नीचे, मज़ीद नीचे अंधेरों में डूबती चली जा रही थी। बंद होती आंखों से उसने पानी में बिजली चमकती देखी थी, मगर फिर वो होशो खिलत से बेगाना हो गई। पानी से नमूदार होते हेवले ने उसे बाहों में भरा था। तेज़ी से पाँव हिलाता वो उसे उठाए पानी से बाहर निकला था। झील के बीचों बीच वो इस वजूद को उठाए अपना शिकार बनाने की तैयारी कर चुका था। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर झुकता, उसके चेहरे पर पड़ती चांद की चांदनी ने उसे साकित कर दिया। वही चेहरा, वही हुस्न और वही शहजादियों सा गुरूर झलकता था उसके चेहरे पर। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो ख्वाब से बेहोश हो चुकी थी, मगर बेहोशी में भी वो इतनी ताकत रखती थी कि वह हेवला बावजूद कोशिश की उसका कुछ बिगाड़ ना सका था। वो जो खुद को पानी की गहराइयों में मरा हुआ तस्वुर कर चुकी थी, आँख खुलने पर नरम मुलायम बिस्तर में खुद को देखकर हैरान रह गई। झटके से वो उठ बैठी और आसपास नज़र दौड़ाने लगी। ये उसका कमरा तो न था जहाँ वो ठहरी हुई थी, तो फिर वो कहाँ थी और वो जिंदा कैसे बची। हैरान होती वो बिस्तर से उठी। पैरों तले कीमती लकड़ी के फर्श ने उसे हैरत ज़दा किया था। जहाँ पर भी थी वो, यकीनन ये बहुत ही महंगी जगह थी। कीमती लकड़ी के बने दरवाजे का जदीद हैंडल खोलने की कोशिश की थी, मगर वो लॉक था। अभी रात बाकी है, अभी तुम आराम करो। भारी गंभीर आवाज़ पर वो डर कर पीछे पलटी, मगर वो जो कोई भी था अंधेरे में खड़ा था। हाँ, मगर उसकी जिसामत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो मजबूत कसरती जिसामत का हामिल शख्स है। मैं यहाँ पर कैसे पहुँची और तुम कौन हो? उसकी सहमी आवाज़ से मुकाबिल मुस्कुराया था, मगर वो उसकी मुस्कान देख ना सके। जिन बातों को जानना ज़रूरी नहीं, उनसे मुताल्लिक सवाल करना बेकार है। उस शख्स की बात पर उसने लब भींचे। देखो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, मगर अब मुझे जाने दो प्लीज़। तुम सुबह होने से पहले नहीं जा सकती हो। मगर मुझे जाना है, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते हो। कपकपाता लहजा अंधेरे में खड़े शख्स को महसूस कर रहा था। अफसोस, तुम्हारे अंदाज में वो रानियों सी बात ही नहीं है। तुम तो बहुत ही बुज़दिल लड़की हो। देखो, तुम मुझे बुज़दिल समझने की गलती मत करना। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम उसे ही कत्ल करना चाहती हो।
مجھے جانے دو ورنہ میں سچ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یہاں سے جانے اور میرا قتل کرنے کے لیے تمہیں صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک تمہارے متعلق فیصلہ نہیں آ جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو۔ فیصلہ؟ کس کا فیصلہ؟ اور کون کرے گا فیصلہ؟ میں کوئی کرمنل نہیں ہوں جو میرے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور یہاں بس کوہ قاف دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ تم کیا ہو اور کیا کرنے آئی ہو مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ مجھے بس تمہارے متعلق فیصلے کا انتظار ہے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ سخت لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا مگر بے سود۔ اسے وہاں بند ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا تھا اور صبح ہونے میں کتنی دیر باقی تھی۔ وہ بے چینی سے گھومتے اس نے ٹیبل پر رکھا مشروب اٹھا کر پیا۔ یخ، عجیب ذائقہ ہے۔ برا سا منہ بناتے اس نے ایک اور گھونٹ لیا۔ اب ذائقہ پہلے کے نسبت بہتر لگا۔ پورا گلاس ختم کرنے کے بعد اس نے بوتل ڈھونڈی جو تھوڑے تردد کے ساتھ اسے مل ہی گئی۔ وہ سب کچھ بھلائے وہ مشروب پینے میں مشغول ہو گئی تھی جس کا ذائقہ ہر گھونٹ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی جھومتی ہوئی ادھر ادھر لڑک رہی تھی۔ سامنے شیشے کی بوتل خالی پڑی تھی۔ تم نے یہ ساری ڈرنک پی لی؟ ہاں، اس کا ذائقہ پہلے عجیب تھا مگر بعد میں بہت اچھا ہو گیا، وہ جھومتی ہوئی بول رہی تھی۔ تم جانتی ہو کتنی مہنگی اور پرانی ڈرنک تھی جو تم نے ایک ہی بار میں ختم کر دی؟ اس نے میسرن کی خالی بوتل کو تعصب سے دیکھا۔ کیا یہ پرانی تھی؟ مجھے لگا نئی ہے۔ تم نے اتنی پرانی ڈرنک کیوں رکھی؟ اگر میں بیمار ہو گئی تو؟ مدہوش ہوتے اس نے انگلی کا ناخن اس کے سینے میں چبایا۔ پتہ ہے تم بھی اس ڈرنک جیسے ہو، پہلے بہت ہی عجیب اور گندے تھے مگر ابھی تم مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ کہتے ہوئے وہ لڑکھڑائی تھی جسے اس نے بروقت تھام لیا تھا۔ میں جب بھی لڑکھڑاؤں گی تم مجھے ایسے ہی سنبھالو گے کیا؟ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکی مدہوش سی اس کی جانب تک رہی تھی۔ تمہارا چہرہ دھندلا ہے مگر تم بہت ہی ہینڈسم ہو۔ میں تم کو کس کروں کیا؟ کہتے ہی وہ سیدھی کھڑی ہو کر اس کے مقابل آئی۔ اس کے دونوں گالوں کو تھامے وہ مدہوش ہو رہی تھی، یک وہ پیچھے ہٹا۔ تم ہوش میں نہیں ہو۔ سہولت سے اسے پیچھے کرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ نو، آئی wanna kiss you۔ وہ بضد ہوئی جبکہ وہ اس کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی اور تم کو ہینڈسم بھی نہیں کہوں گی۔ تمہارے ہینڈسم نہ کہنے سے کیا میں ہینڈسم نہیں رہوں گا؟ ابرو اچکائے وہ سوال کر رہا تھا جس پر وہ بڑا پیارا مسکرائی تھی۔ تم نے میری جان بچائی تھی نا، تو میری بات بھی ماننی پڑے گی۔ دیکھو تم، شش، یہ ہونٹ میرے ہونٹوں کے لیے بنے ہیں اور یہ وجود میرے وجود کے لیے بنا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتی وہ نیچے گردن تک آئی تھی۔ وہ اسے جھٹکنا چاہتا تھا مگر جب وہ خود اس سے دور نہ ہونا چاہتی تھی تو اس نے بھی اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اس نے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اور یہ آنکھیں؟ اس کی آنکھوں پر انگلیاں پھیرتے اس نے پوچھا جبکہ وہ اس کے انداز سے مسکرائی تھی۔ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بنی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ نشے میں چور تھی۔ اور یہ ہاتھ اس لیے بنے ہیں تاکہ تم ان کو تھام سکو۔ سرور سے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک حسینہ کے منہ سے ایسے الفاظ سننا بھلا کسے ناپسند ہو سکتا تھا؟ تو کیا تم ڈانس کرنا چاہو گی میرے ساتھ؟ ان چند لمحوں میں وہ اب خود بھی لذت محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ جبکہ وہ مسکراتا ہوئے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکائے دوسرے سے اس کا ہاتھ تھامے تھرکنے لگی۔ جذبات کی رو میں بہتے وہ دونوں وجود خود میں گم ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان دیکھ وہ مدہوش ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے جبکہ مثلاً اب اپنا اثر دکھاتی اسے نیند کی وادی میں دھکیلنے لگی تھی۔ You are so hot baby۔ اس کے کان کے پاس جھکتے اس نے سرگوشی کی تھی جس کے نیند میں جاتے لب مسکرائے تھے۔ تبھی اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ آنکھیں بند کیے ہی وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی، وہ تم بہت ہی کولڈ ہو جیسے۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی تھی اور اس کے بازو میں جھول گئی۔ جیسے نہیں، میں وہی ہوں سویٹ ہارٹ۔ ہونٹوں پر شادرانہ مسکراہٹ سے جاتے اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا۔ انگلیوں کی پوروں سے اسے چھوتے وہ مسکرا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کاش میں تمہارا خون پی سکتا۔
مگر میں ایبسلمس کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گرے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گرے سے سرخ ہونا طاقت کی نشانی تھی۔ صرف چند منٹ اس لڑکی کو چومنے سے اسے اتنی طاقت ملی تھی، تو اگر وہ اس کے خون کی آخری بوند تک پی لیتا تو وہ کس قدر طاقتور ہو سکتا تھا۔ پھر کبھی صحیح۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ اس سے لیے وہاں سے نکلا تھا۔ اس لڑکی کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا جسے اس کو ہر حال میں ماننا تھا۔ تیز سرسراتی ہوائیں ماحول میں دہشت پیدا کر رہی تھیں۔ اندھیری خوفناک رات، ہواؤں کی سرسراہٹ اور شیشے پر پڑتے اس ہوا کے غصے سے بھرے جذبات اس بچی کی نیند ٹوٹنے کا باعث بنے تھے۔ اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ نیلا پینٹ زدہ خوبصورتی سے سجا کمرہ، کھلونوں سے بھری الماری اور سامنے دیوار پر بنی فروزن کوئن جو ہر چیز کو جامد کر رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ ڈزنی کردار تھا، کیونکہ وہ واحد تھی جو کوئن تھی اور اسے بھی کوئن ہی بننا تھا، سب سے مختلف اور سب سے طاقتور۔ اس وقت بھی وہ موسم کی تیزی سے خوف کھائے بنا بیڈ سے اتری تھی۔ سلکی بال کمر پر کھلے ہوئے تھے۔ گھٹنوں تک آدھا فراک پہنے اس نے اپنا پسندیدہ بھالو اٹھایا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی۔ شاید موسم کی شدت کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ اندازے سے چلتی باپ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ڈیڈ؟ اس کا باپ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل کر لان سے ہوتی مین ڈور کی جانب آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جس پر وہ پیر ذرا سے اونچے کرتی ہینڈل پکڑ کر باہر نکلی۔ سامنے ہی چھوٹے سے لان میں اس کا باپ ساکت کھڑا تھا۔ موسم کا بھی اس پر کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آہستہ آہستہ قدم رکھتی وہ باپ کے پاس آئی۔ ان کا ہاتھ تھامنے پر وہ چونکے تھے، مگر پھر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ آپ کیوں اٹھ کر آ گئی ڈیڈ کی جان؟ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں بس سوچ رہا تھا کہ ہم اگلے کس ملک جائیں گے۔ تو کیا ہم یہاں سے بھی شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، ہمیں اب ادھر سے بھی جانا ہے۔ گہری سانس بھر کر وہ اسے اندر لے گئے تھے۔ پچھلے 8 سالوں میں یہ 10واں ملک تھا جہاں وہ شفٹ ہوئے تھے، اور یہ سفر تو ان کی بیٹی کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو گیا تھا، جانے کب تک جاری رہنے والا تھا۔ صبح اس کی آنکھ چہرے پر دھوپ پڑنے سے کھلی تھی۔ کسن مندی سے اٹھتے وہ دکھتے سر کو دبانے میں مصروف تھی کہ یکایک چونکی۔ پچھلی رات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی۔ آدھی رات کو اس کا جھیل پر جانا، کشتی کا الٹنا اور پھر جھیل کی تہوں میں جاتے کسی کا اس کو بچا لینا۔ سختی سے میچھی آنکھیں اس نے جھٹکے سے کھولی تھیں۔ وہ شخص کون تھا جس نے مجھے بچایا، اور وہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا، اور اتنی گہرائی سے کیسے بچا لیا اس نے مجھے؟ سر تھامے اسے یاد آیا تھا کہ وہ ہوش میں آنے پر اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کسی عالیشان کمرے میں تھی۔ وہ شخص جس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی، اور پھر وہ جوس پینے کے بعد کیا ہوا تھا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت زور دینے پر بھی جب یاد نہیں آیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی۔ تبھی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں تو وہاں تھی، اس آدمی کے گھر، تو میں اپنے کمرے میں کیسے پہنچی؟ اور وہ کیسے جانتا تھا کہ میں کہاں ٹھہری ہوں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس میں شاید کوئی جوس تھا، ساتھ ایک چٹ پڑی تھی۔ یہ جوس پی لینا، تم بہتر محسوس کرو گی۔ انگریزی کے چند الفاظ پیپر پر گھسیٹے گئے تھے۔ مطلب وہ سچ تھا، کوئی خواب نہیں تھا، مگر حقیقت میں ایک ہی رات میں اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہے اسنیہا، اٹھ بھی جاؤ، ہم نے آج ووٹنگ کرنی ہے، اسے گروپ کی لڑکی نے آ کر کہا تو وہ بستر سے اٹھی۔ چکراتے سر کو تھامتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ شاور لینے کے بعد کچھ بہتر محسوس ہوا تو اس نے وہ جوس کا گلاس اٹھایا۔ کیا مجھے پینا چاہیے؟ اس نے ناک کے قریب کرتے سونگھا تو لیموں کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایک سانس میں ہی پورا گلاس ختم کرتے اسے بہتر محسوس ہوا تھا۔ جلدی سے تیار ہوتی وہ باہر نکلی تھی۔ لمبے بال اب اونچی پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہاں گھومنے آئے لوگوں میں اس نے اپنے گروپ کو تلاشا جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اس کے انتظار میں تھے۔ 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے، وہ سبھی جھیل سیف الملوک گھومنے کے بعد ٹریکنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے گائیڈ نے انہیں کشتی بک کروائی تھی اور اب وہ سبھی اس خوبصورت جھیل کا لطف لینے لگے تھے۔ اس جھیل کا پانی پہاڑوں کی کس قدر اونچائی پر سے بہتا ہے؟ ایک لڑکے کے پوچھنے پر وہ سبھی جھیل کے اطراف میں دیکھنے لگے، مگر کہیں بھی آبشار کی صورت پانی گرتا نظر نہ آیا۔ اس جھیل کا پانی پہاڑوں سے نہیں آتا بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی تہہ سے واپس کبھی نہیں آ سکا۔ گائیڈ کے بات پر اسنیہا کو رات کا منظر یاد آیا۔
یہ جھیل پراسرار طور پر وجود میں آئی تھی اور اس سے جڑی کہانی بھی کسی اسرار سے کم نہ تھی۔ اس میں جانے والا آج تک بچ نہیں سکا، مگر وہ زندہ تھی کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آئی، جب وادی کاغان کا سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جھیل کے اطراف میں جو بھی پہاڑ ہیں ان کی بلندی 17,000 فٹ ہے اور ان کو آج تک کوئی نہیں سر کر سکا۔ لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملک کی بددعا کہتے ہیں۔ گائیڈ کی بات سن کر وہ ہنس پڑے تھے۔ ہم ان پہاڑوں کو سر کرنے کے ارادے سے ہی آئے ہیں۔ دنیا کا ایسا کوئی پہاڑ نہیں جسے سر نہ کیا جا سکے، اور یہ بددعاؤں کا حساب وغیرہ سب بے معنی باتیں ہیں، سست لوگوں کی من گھڑت کہانیاں۔ وہ سیاح چائنا سے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی 32 سالہ زندگی میں 8 چوٹیاں سر کر چکا ہے۔ وہ سبھی اس سے متاثر نظر آتے تھے، مگر اس جھیل کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگ اس کی داستان کے لیے بھی یہاں آتے ہیں اور ہم وہ داستان سننا چاہتے ہیں۔ یہ اس گروپ کے سب سے ہینڈسم لڑکی کی آواز تھی۔ اس کی بات پر گائیڈ سر ہلا کر آگے بتانے لگا۔ شہزادہ سیف الملوک مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کئی نجومیوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کو خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی نے شہزادے کو اس کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوقاف کی پری ہے۔ کوقاف جنوں اور پریوں کا علاقہ ہے جہاں انسان کا جانا ناممکن ہے۔ اس نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ وہ پری ہر 12 سال بعد جھیل سیف الملک پر غسل کرنے آتی ہے۔ اس پری کا نام بدیع الجمال پری ہے۔ کیا وہ نہانے کے لیے 12 سال انتظار کرتی ہے؟ آنکھوں پر بڑے فریم کا چشمہ لگائے وہ لڑکی ہر درجہ حیران نظر آتی تھی۔ اسنیہا کو اس کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی۔ وہ نہانے کے لیے 12 سال کا انتظار نہیں کرتی تھی، بلکہ زمین پر آ کر نہانے کے لیے وہ 12 سال بعد آتی تھی۔ ایک لڑکے کے کہنے پر وہ چشمے والی لڑکی انگلیوں پر حساب کرنے لگی۔ اگر وہ 3-4 بار بھی اس جھیل پر آئی ہوگی تو بھی خاصی عمر کی ہو چکی ہوگی، یا ایسی محبت بھری کہانی کون بناتا ہے؟ وہ لڑکی اسنیہا کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، جس پر اس نے تاثر سے سر ہلایا۔ یہ پری اور جن جتنی زیادہ عمر کے ہوتے ہیں اتنے ہی طاقتور اور جوان ہوتے ہیں۔ اس کی معلومات پر اس کے ہونٹ او کی صورت گول ہوئے۔ وہ دوبارہ گائیڈ کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نجومی نے شہزادے کو کہا کہ تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس پری کا دیدار کرنے کے لیے 12 سال جھیل پر چلہ کاٹنا ہوگا۔ پھر نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا کہ جب تم 12 سال چلہ کاٹ لینا تو اس کے بعد یہ ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ توبہ توبہ، ایک خواب کے لیے اتنی مشقت! شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تم لوگ بھی تو شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں موجود ہو۔ گائیڈ کے کہنے پر اس چائنیز نے سر ہلایا۔ ہم پہاڑ سر کرنے کے لیے موجود ہیں، نہ کہ کسی خواب و پری کے لیے۔ مت بھولو کہ ان حسین پریوں کے لیے مردوں نے بڑے بڑے پہاڑ سر کیے ہیں۔ اپنے لب و لہجے سے وہ ایشین لگتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ چشمہ ٹھیک کرتے اس لڑکی نے تجسس سے پوچھا۔ تم لوگ بے تکی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہو، اب اگلا حصہ پہلے پڑاؤ پر سناؤں گا۔ گائیڈ ان کی باتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے، وہ آخری لڑکی جو ان کو زندہ کرے گی۔ بھاری لب و لہجہ اسے وحشت ناک بناتا تھا۔ پراسرار کمرے میں چھائے اندھیرے میں کھڑا وہ وجود سیاہ لمبے چوغے میں ملبوس تھا۔ ہونٹ سے ذرا سے اس کے برف سے سفید ہونٹ دکھائی دے رہے تھے، جن پر یہ خبر سنتے ہی مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ ویری گڈ چارلس، تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ سائے کی طرح اس لڑکی کے ساتھ رہو، اسے کوئن کے ٹیمپل تک لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اس نے ادب سے سر جھکاتے کہا۔ کوشش نہیں، غصے بھری آواز گونجی تھی۔ ساتھ ہی وہ چوغے والا وجود تیزی سے گھوم کر اس کے پاس آیا۔ اپنی جسامت سے وہ نسوانی وجود لگتا تھا، مگر اس کی طاقت 10 کڑیل مردوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ چارلس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ کوشش نہیں، اسے ٹیمپل تک لانا ہے ہر حال میں۔ اس کے چہرے کو دبوچتے وہ گھبرائی تھی۔ ایک بار کوئی زندہ ہو جائے اس کے بعد پوری دنیا پر صرف ہماری حکومت ہوگی۔ یہ ہالووین ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ اس بار سب کچھ وقت پر ہو رہا ہے۔ 100 سال انتظار کیا ہم نے اس دن کا، آخرکار ہمارا انتظار اب پورا ہوگا۔ دونوں بازو پھیلائے اس نے مغرور لہجے میں اعلان کیا۔
جس پر وہاں موجود سبھی لوگوں نے ہاتھ میں اٹھائے گلاس اوپر کو کیے۔ یہ ان کی خوشی کا اظہار تھا۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا جہاں دیواروں پر لگے لیمپس کی روشنی ہال کو روشن کرنے کے بجائے اسے پراسرار بنا رہی تھی۔ پورے ہال میں خوشی کی چہکاریں گونج رہی تھیں، مگر ان وحشی درندوں کی یہ چہکاریں بھی ماحول کو دہشت زدہ کر رہی تھیں۔ میٹھی نیند میں گم وجود کو احساس تک نہیں تھا کہ اگلے ہی پل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آنے والے کو لاک دروازہ روک نہ سکتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں میں اس جہاں سے آزادی بخشنے والا ہوں۔ وہ سایہ مکمل طور پر سوئے وجود پر حاوی ہوا تھا۔ گھٹن کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی، ساتھ ہی جسم کے کٹنے کا احساس اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا تھا، مگر یوں لگتا تھا اس کا جسم پہلے ہی مفلوج ہو چکا ہے۔ اس کی گردن پر جھکے وجود نے چند سیکنڈ میں اپنا کام کیا تھا۔ اگلے ہی پل بستر پر تڑپتا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ گڈ بائے مسٹر زین، اس لڑکی کے قریب رہنے کے لیے تمہارا مرنا بہت ضروری تھا۔ ہونٹ پر سے خون صاف کرتے اسے دیکھ کر وہ آنکھوں میں وحشت لیے بولا۔ بستر پر پڑا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون نچڑ جانے کے بعد اس کا جسم سیاہ ہونے لگا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتے وہ باہر نکل گیا۔ اگلی صبح انتظامیہ اس واردات کو لے کر حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مرنے والے کی گردن پر دانتوں سے کاٹنے کا نشان تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا سیاہ جسم اس پر گزرے ثانی کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی گائیڈ پر کسی آدم خور نے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ اب کیا کریں گے ہم سر؟ مینیجر نے پریشانی سے پوچھا۔ اس بات کو فی الحال یہیں دبا دیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا ورنہ۔ مگر سر، ایسے تو اور لوگ بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ ایسے معاملات تو چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ اگر آدم خوروں کا حملہ ہے یہ تو یہاں موجود ہر شخص خطرے کی زد میں ہے۔ جب تک مزید لوگ نشانہ نہیں بنتے تب تک منہ نہیں کھلنا چاہیے کسی کا۔ میں کسی صورت بھی اپنے بزنس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا۔ مگر سر، گروپ 5 میں تو سبھی غیر ملکی سیاح ہیں۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو نہ صرف عوامی بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی ہماری بدنامی ہوگی۔ ہمیں اپنی اس لاپرواہی کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا نا، بات جس قدر دبتی ہے اس کو دبا دو، بلکہ ایسا کرو اس کشتی میں ڈالو اور جھیل میں گرا دو۔ سب کو یہی تاثر دو کہ جھیل میں گر کر اس کی موت ہو گئی، اور گروپ 5 کے لیے کسی ایسے گائیڈ کو بھیجو جو یہاں کا چپا چپا جانتا ہو۔ ڈائریکٹر کے غصے سے کہنے پر مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اسٹاف کو اس مردہ گائیڈ کو بوٹ میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ وہ تمام لوگوں کے اٹھنے سے پہلے یہ کام نپٹا دینا چاہتے تھے۔ سورج کی کرنیں ابھی پھیلنا ہی شروع ہوئی تھیں کہ اس خوبصورت اور دل موہ لینے والی جھیل میں موت کے گھناؤنے کھیل کی شروعات ہو چکی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گائیڈ کے جھیل میں ڈوبنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی اس سانے پر اداس اور حیرت زدہ تھا۔ وہ گائیڈ یہاں کا مقامی تھا، یہاں کی ہر اونچ نیچ سے واقف، پھر بھلا کیسے وہ ڈوب سکتا تھا؟ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے دوران اسے ہارٹ اٹیک آیا اور توازن برقرار نہ رکھنے پر وہ جھیل میں گر گیا۔ اس کی لاش کی تلاش جاری ہے۔ اس ہینڈسم لڑکے نے تفصیلات بتائیں۔ اسنیہا کو حد سے زیادہ افسوس تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ انہیں سیف الملک کی داستان سنا رہا تھا اور ان کی بے تکی باتوں پر خفگی سے داستان ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ کیا وہ پہلے پڑاؤ پر پہنچ کر ہی اسے مکمل کرے گا؟ موت تو ایک ذرا سا بھی رحم نہیں کرتی ہے۔ ہیلو گائز، میں آپ کا نیا گائیڈ ہوں۔ وہ سبھی افسردہ سر جھکائے کھڑے تھے کہ گمبھیر آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک لمبا چوڑا شخص پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سفید تھا، جبکہ آنکھوں کا رنگ گرے تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر چونکی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ اس رات کے بارے میں سوچنا نہ چاہتی تھی۔ میں آپ کے گروپ 5 کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ فارمل حلیے میں بیٹھا وہ ڈیشنگ سا مرد کہیں سے بھی گائیڈ نہ لگتا تھا۔ کون ہیں آپ؟ اور گروپ 5 کو ہی کیوں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مینیجر نے اسے سر تاپائے گھورا۔ مقابل کی پرسنالٹی ہرگز بھی نظر انداز کی جانے والی نہ تھی۔ میں ان پہاڑوں کا چپا چپا جانتا ہوں اور سارے راز بھی۔ انگلیاں آپس میں پھنسائے وہ آگے کو ہو کر بولا۔ سوری، گروپ 5 غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے، ہم کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں ان پہاڑوں سے بھی واقف ہوں اور سارے رازوں سے بھی۔ انگلی میں پہنی سبز نگینے کی انگوٹھی کو گھماتے وہ خاصا پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ مقابل کے لہجے میں کچھ تو تھا جس پر مینیجر چونکا تھا۔ اپنے ہی اسٹاف کو کشتی سے جھیل میں پھینکنے کی یہ حرکت آپ کو کافی مہنگی پڑ سکتی ہے مینیجر صاحب۔ مضبوط دھمکاتا لہجہ مینیجر کے ماتھے پر پسینہ لے آیا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ وہ سب چھوڑو جو غیر ضروری ہے، وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔
مجھے گروپ 5 کے گائیڈ کے طور پر جانا ہے۔ میں انتظامیہ سے بات کرتا ہوں۔ شاید زندگی پیاری نہیں تمہیں؟ ویسے اس گائیڈ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کسی نے گردن پر کاٹ کر سارا خون نچوڑ دیا بیچارے کا۔ مارلبورو ونٹیج کا سگریٹ ہونٹوں میں دبائے اس نے لائٹر سے شعلہ دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ان کے گائیڈ کے طور پر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا وہ غیر ملکی ہیں، ان پر ذرا سی مصیبت بھونچال لا سکتی ہے۔ مینیجر نے بے بسی سے اسے وارن کرنا چاہا، جس پر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان چھائی تھی۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھے وارننگ دو، اسے کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مینیجر پسینہ پہنچتے مالک کو کال ملا رہا تھا۔ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ سفر میں آسانی ہو۔ اس کے کہنے پر چائنیز آگے کو جھکا۔ میرا نام شینگ ہے، میں چائنا سے ہوں۔ میں لیوس ہوں اور یہ میرا بھائی جیک ہے، ہم لندن سے ہیں۔ میں اولیو ہوں اور میں جاپان سے آیا ہوں۔ قدرے فربہی مائل شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ اور میں ڈیرک ہوں، برطانیہ سے۔ اوہ، تو سبھی غیر ملکی ہیں آپ۔ میں آپ کا گائیڈ ڈیوڈ ہوں۔ ہائے، میرا نام ایملی ہے، چشمش لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ اور میں روزی ہوں۔ روزی دبلی پتلی اسٹائلش سی لڑکی تھی۔ اور میں اسنیہا ریڈزل ہوں۔ تمہارا نام بہت مشکل ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں سینوریٹا بلاؤں۔ ڈیوڈ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جس پر اسنیہا غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس کے باپ نے بہت شوق سے اس کا نام اسنیہا رکھا تھا اور اسے اپنا نام پسند بھی بہت تھا، مگر اب یہ اکڑو گائیڈ اسے مشکل کہہ کر ایک نیا نام رکھ چکا تھا۔ چلیں، اب اپنے بیگز اٹھائیں اور سفر کے لیے نکل پڑیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ کلائی پر بندھی راڈو کی گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے مطلع کیا، ساتھ ہی اپنا بیگ کندھے پر اٹھائے وہ بالکل تیار تھا۔ یہ کس قدر روڈ اور بدتمیز ہے۔ اسنیہا کو غصہ آیا تھا اس پر، مگر ہینڈسم بھی ہے۔ ایملی نے عادتاً کان میں سرگوشی کی۔ اس سے ہینڈسم تو ڈیرک ہے۔ اسنیہا کے چھڑکا کہنے پر ایملی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ اچھائی تھی۔ ہاں، ڈیرک سب سے ہینڈسم تھا، مگر اس گائیڈ کے آنے سے پہلے۔ روزی کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ اسنیہا سر جھٹک کر رہ گئی، اسے یہ آدمی حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا، وہ سبھی آپس میں باتیں کرتے راستہ طے کر رہے تھے، جبکہ ڈیوڈ ان سے قدرے آگے تیز تیز چل رہا تھا۔ اگر زبان کی رفتار سے ہی پیر چلائیں گے تو ہم جلدی پہلے پڑاؤ تک پہنچ سکیں گے، اندھیرا ہوتے ہی یہ جنگل خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے سختی سے کہنے پر سبھی تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ ان کے تیز اڑتے قدموں کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ میں بھی تیزی آئی تھی، جبکہ ان کے وہاں سے گزرتے ہی بجلی سی کونتی تھی۔ ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ لی اس نے ٹیمپل کی جانب بڑھتی اس لڑکی کو دیکھا جو اٹکے سے بنیاد چڑھائی چڑھنے میں مصروف تھی۔ اگر اس کی جگہ مسٹر زین ہوتے تو یہ سفر دلچسپ ہوتا، مگر یہ گائیڈ تو انتہائی اکڑو ہے۔ اسنیہا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایملی، جیک اور ڈیرک تھے، جبکہ ان سے آگے شینگ، اولیو اور لیوز تھے۔ روزی ان سے ہٹ کر تیز تیز چلتی ڈیوڈ کے ہم قدم ہونے کی کوشش میں تھی۔ مجھے تو یہ روزی بھی کسی مسٹری سے کم نہیں لگتی ہے۔ گہرے سانس لیتی ایملی نے اپنا نقطہ نظر بتایا۔ تمہیں روزی سے مسئلہ ہے یا روزی کے ڈیوڈ کے ساتھ ہونے سے مسئلہ ہے؟ جیک نے اس کا مذاق اڑایا۔ مان لیا کہ وہ گائیڈ ہینڈسم ہے، مگر میں دماغ سے فارغ نہیں ہوں کہ ایک اکڑو بندے کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اچھا، تو میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر لو، میں تو بالکل اکڑو نہیں ہوں۔ جیک کے شرارتی انداز پر ایملی نے اسے گھورا، تبھی اسنیہا کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہاں وہاں دیکھتے وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ گھنا خوفناک جنگل اور پراسرار راستہ تو ان کی ٹریکنگ میں شامل نہیں تھا۔ اس نے اچھی طرح ٹریکنگ کا سارا راستہ ذہن میں محفوظ کیا تھا، مگر یہ تو کوئی اور ہی راستہ تھا۔ گائیڈ، ہم راستہ بھٹک تو نہیں گئے ہیں؟ یہ تو وہ راستہ نہیں ہے جو ٹریکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوری قوت سے چیختی وہ انہیں رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ڈیوڈ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ ان سے کافی آگے چل رہا تھا۔ ہم بھٹکے نہیں ہیں بلکہ شارٹ کٹ سے جا رہے ہیں، اسپاٹ تاثرات سے کہتا وہ واپس مڑ گیا۔ مگر ہم شارٹ کٹ کا استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں وہاں سے ہی جانا چاہیے جو راستہ ہے۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ اسنیہا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈیوڈ نے ایک تیز دھار آلہ اس کی سمت بڑھایا۔ تو تم ہی گائیڈ بن جاؤ۔ اس نے اس کے انداز پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی، جبکہ وہ تیز دھار آلہ واپس بیگ میں رکھتے ان سے مخاطب ہوا۔
جلدی چلیں، اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں محفوظ جگہ پہنچ کر کیمپس بھی لگانے ہیں۔ تم دل برا مت کرو، اتنے دن تک ہمیں اس کو جھیلنا ہی پڑے گا، اس لیے بس اسے جتنا ہو سکے اتنا اگنور کرو۔ ڈیرک نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سفر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ راستے کی پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کے دل ہول رہے تھے، مگر وہ چپ چاپ ڈیوڈ کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ اس نے آگے کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا۔ کتنی بار وہ پیچھے پلٹ کر دیکھ چکی تھی، مگر پیچھے فقط پراسرار گھنے جنگل میں گم ہوتے راستے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ چرمراتے پتوں کو اپنے بوٹوں تلے مسلتے، سرسراتی ہواؤں اور بڑھتے سایوں کے ساتھ سفر کرتے وہ تقریباً 2 گھنٹوں بعد مطلوبہ مقام پر پہنچے تھے۔ کیمپس لگانے کے بعد انہوں نے کھانا تیار کیا اور پھر آنکھ کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ روزی اپنی مسلسل کوششوں سے ڈیوڈ کی توجہ حاصل کر چکی تھی، اس وقت بھی اس کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ یہاں پر نیٹ ورک نہیں آتا ہے؟ فون اونچا کرتے نیٹ ورک ڈھونڈنے کی کوشش کرتا وہ جیک تھا۔ ہم یہاں پہاڑوں میں اس مصنوعی دنیا سے الگ ہونے کے لیے ہی موجود ہیں، تو اس دنیا کو فی الحال وہیں پر چھوڑ دو مسٹر جیک۔ کس قدر بدتمیز شخص ہے یہ! اس نے کو پھر سے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ اگر وہ لوگ یہاں بھٹک گئے تو کیسے واپس جا سکیں گے؟ اس شخص کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گائیڈ، ہم نے سیف الملک کی کہانی آدھی سنی تھی، تو کیا آپ ہمیں پوری کہانی بتائیں گے کہ جب نجومی نے شہزادے کو چلہ کاٹنے کو کہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایملی کو اس کہانی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اپنا چشمہ آنکھوں پر ٹھیک کرتے اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک بیکار افسانوی کہانی ہے، فارغ لوگوں کے شکل کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ان غیر ضروری چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جا کر سو جاؤ تاکہ صبح تازہ دم ہو کر چڑھائی کر سکو۔ سپاٹ تاثرات سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سونے چل دیا۔ ایملی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اس بے عزتی پر۔ ارے ایملی، تم پریشان مت ہو، یہ کہانی مجھے پتہ ہے، میں نے کل شام ہی ملا سے پوری سن لی تھی۔ میں بتاتا ہوں نا آگے کیا ہوا تھا، جیک نے اسے بہلانے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں سننی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ نا ایملی، اس کا ہاتھ تھامے جیک نے روکا تھا۔ ایملی اس کے کہنے پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا تھا۔ جیک نے گلا کھنکارا تو سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شہزادہ بغیر تاخیر کے ناران کے سفر پر نکل پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ ناران پہنچ گیا اور چلہ کاٹنے لگا۔ 12 سال بعد شہزادے کو پریوں کے پروں کی پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی تو اس نے غار سے باہر جا کر دیکھا تو بہت ساری پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ کون سی غار؟ ہم نے غار کیوں نہیں دیکھی؟ روزی نے پرجوش ہوتے پوچھا تو جیک نے تعصب سے سر ہلایا۔ معاف کرنا لیڈی، میں آپ کے جتنا سمجھدار نہیں ہوں، تو میں نے اس ملاح سے نہیں پوچھا کہ شہزادے کی غار کدھر ہے۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ ہاں تو کہانی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ سب پریوں نے لباس اتارا، غسل کرنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال کا لباس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کتنا چور شہزادہ تھا، بھلا کوئی کسی کے کپڑے بھی چراتا ہے کیا؟ یہ تو منع سے خلاف ہے۔ اولیو کو زیادہ ہی افسوس ہوا تھا شہزادے پر۔ جیک نے بھی اس سے متفق ہوتے آگے بتانا شروع کیا۔ باقی پریاں وہاں سے چلی گئیں اور بدیع الجمال اپنا لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے لباس مانگا لیکن شہزادے نے کہا ایک شرط پر لباس واپس دوں گا، پہلے مجھ سے شادی کرو، لیکن پری نے انکار کر دیا۔ بہت ہی برا طریقہ تھا کسی بھی لڑکی کو پرپوز کرنے کا، اور باقی پریاں کتنی خود غرض تھیں جو اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایملی کی دلچسپی ختم ہو رہی تھی اب کہانی سے۔ اچھا آگے سنو۔ پھر شہزادے نے اپنا تعارف کروایا کہ تم میرے خواب میں آتی تھی اور میں 12 سال سے تمہارے لیے چلہ کاٹ رہا ہوں۔ یہ سب سن کر پری بھی شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بہت ہی بورنگ کہانی ہے، گائیڈ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ بکواس کہانی اور فارغ لوگوں کا شغل ہے بس۔ روزی نخوت سے کہہ کر سر جھٹکتی اٹھ کر سونے چلی گئی۔ بس کہانی ختم ہو گئی کیا؟ اولیو نے جیسے مذاق اڑایا تھا کہانی کا۔ نہیں، اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ جیک نے اپنی خجالت مٹانی چاہی، شاید ملاح نے اسے غلط کہانی سنائی تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈیرک نے اسنیہا کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا۔ جھیل کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی نہیں سر کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک دیو رہتا تھا، وہ بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو ساتھ لے جائے گا، یہ سن کر وہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ وہ دونوں کو مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ پری سے عشق کرتا تھا پھر بھی اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ ایملی حیران ہوئی۔ شہزادے سے زیادہ تو یہ دیو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، ڈیرک نے ہنستے ہوئے کہا۔
اس کے ڈر سے شہزادہ اور پری دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ دیو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے جھیل کا بند توڑ دیا، جس سے سارے علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شہزادہ اور پری نے سیلاب سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے پہاڑوں میں موجود ہے، جہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب میں غرق ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی غار میں زندہ ہیں۔ جیک نے جیسے کہانی کا اختتام کیا تھا۔ تمہیں کسی نے غلط کہانی سنائی ہے جیک؟ وہ دیو پری کے عشق میں اس قدر رویا تھا کہ اس کے آنسوؤں سے جھیل بن گئی، جسے آنسو جھیل کہتے ہیں، کیونکہ شہزادے نے پری سے شادی کر لی تھی۔ اور یہ کو شاید اس کہانی کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ اس کہانی کا سچ میں کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ سب عشق کی داستانوں اور ایسے مقامات اسی دنیا کے ممالک میں ہی کیوں زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں اور من گھڑت کہانیاں سنا کر اپنی دکان چمکا رہے ہیں کہ اگر دنیا ان کی قدرتی خوبصورتی سے متاثر نہ ہو تو ایسی کہانیوں کو کھوجتے ہی یہاں آ جائے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ ڈیرک سنگ دلی کی حد تک صاف گو تھا، مگر اس کا انداز اس قدر شہد میں لپٹا تھا کہ کسی کو اس کی بات پر اعتراض نہ ہوا۔ وہ سبھی اپنے اپنے کیمپس میں رات گزارنے چل دیے تھے۔ اسنیہا سو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کیمپ کو کھرچ رہا ہو۔ غرانے کی آواز بہت نزدیک سے سنائی دے رہی تھی۔ اسنیہا کھسکتی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی، تبھی اسے لگا جیسے وہاں کوئی اور بھی موجود ہو۔ بھیڑیے کے غرانے کی آواز کے ساتھ قدموں کی آواز تھی۔ اسنیہا سانس روکے بیٹھی تھی، غراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے بھیڑیا اور دوسرا وجود ایک دوسرے پر جھپٹے ہوں۔ اسنیہا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ غراہٹ اب کراہ میں بدل چکی تھی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ کسی چیز کو دور پھینکنے کی آواز گونجی تھی۔ اسنیہا ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ باہر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ایملی اور روزی کے اسے پکارنے کی آوازیں سنائی تھیں، تو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے زپ کھولی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایملی کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلی، جہاں وہ سبھی پریشان سے کھڑے تھے۔ ڈیوڈ کہاں ہے؟ ڈیرک کو ہی اس کا خیال آیا تھا۔ ڈیوڈ؟ اسنیہا کو لگا شاید وہ ڈیوڈ ہی تھا جس کی بھیڑیے کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور شاید وہ دونوں ہی لڑتے لڑتے کہیں دور جا گرے تھے۔ اس کی آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ تبھی اپنے کین کے زپ کھولتے جمائے روکتے ڈیوڈ باہر آیا۔ صبح ہونے میں بھی کافی وقت ہے۔ کیا مسئلہ ہو گیا تم لوگوں کو؟ سو جاؤ جا کر۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ایک بھیڑیا تھا؟ شین کے کہنے پر وہ جیسے حیران ہوا۔ یہاں وہاں دیکھتے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کہاں ہے بھیڑیا؟ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اور وہ دونوں لڑتے لڑتے شاید کہیں کسی کھائی میں گر گئے ہیں۔ اسنیہا کے بھاری لہجے میں کہنے پر اس نے ابروچ چکایا۔ کیا سچ میں؟ تم نے بس ایک خواب دیکھا ہے سینوریٹا؟ اب باقی سب؟ کیا انہوں نے بھی خواب دیکھا؟ غصے سے کہتی ہی وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ڈیوڈ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسنیہا کو اچانک محسوس ہوا جیسے ڈیوڈ کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہو۔ سر جھٹک کر اس نے دوبارہ دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ مڑ کر کیمپ میں جا گھسا۔ برستی تیز بارش اور کڑکتی بجلی سے بے نیاز اسپتال کے میٹرنٹی بیڈ پر لیٹی وہ عورت تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ نرسز اور ڈاکٹرز اسے تھامے حوصلہ دے رہے تھے۔ پسینے سے تر بتر چہرہ اور مدھم ہوتی اس کے دل کی دھڑکنیں ڈاکٹرز کو تیزی سے کام کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سر کو دائیں بائیں پٹکتے وہ 20 ہڈیوں کے ساتھ ایک ساتھ ٹوٹنے جتنا درد محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر ایک طویل صبر آزما درد کے بعد ننھی رونے کی آوازیں گونجی تھیں، ساتھ ہی اس بچے کو جنم دینے والا وجود مکمل ساکت ہو گیا تھا۔ اس کٹھن لڑائی کو لڑتے وہ تھک کر ہار گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ترہم سے اسے دیکھا اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر کے اسے اس پر سفید چادر ڈال دی۔ دوسرے ڈاکٹر نے تب تک بچی کو باہر بیٹھے باپ کے حوالے کرنے کے ساتھ یہ دلدوز خبر سنائی تھی۔ تمہاری بچی بہت انمول ہے فیڈرک، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اسے جنم دینے کی طاقت تمہاری بیوی میں نہیں تھی۔ ایسے بچے سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، یا تو وہ بچے نہیں بچ پاتے یا پھر انہیں جنم دینے والی ماں نہیں بچ پاتی ہے۔ ان کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی کوئی زندہ کرنے والی آخری لڑکی جنم لے چکی ہے۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ فنرل کے سیاہ مگر ماڈرن لباس میں موجود وہ 6 مرد و عورت تھے۔ ان سبھی کی ایک بات مشترک تھی کہ ان کا رنگ بے حد گورا اور چہرے سپاٹ تھے۔ تو میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اس کی فکر مت کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، بس تمہیں ان کی نظروں سے اس کو دور رکھنا ہوگا، چاہے تم دنیا کے کونے کونے میں کیوں نہ سفر کرتے ہو۔ وہ فریڈرک کی بیوی جولی کے فنرل پر آئے تھے اور اسے حالات سے خبر کرتے چلے گئے تھے۔
फ्रेडरिक ने बच्ची का नाम स्नेहा रेड्ज़ल रखा था। उस नन्ही सी बच्ची में फ्रेडरिक की जान बसती थी। वो उसे खराश भी ना आने देता था। फ्रेडरिक रेड्ज़ल ने उसे कोइन के लोगों से बचाने के लिए आधी दुनिया का सफ़र किया था, मगर जब स्नेहा 18 साल की हुई तो फ्रेडरिक को कोइन के लोगों ने कत्ल कर दिया। स्नेहा की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त वो फ्रेडरिक से दूर एक दूसरे मुल्क में थी। बाप की मौत की खबर उसके लिए किसी झटके से कम ना थी। वो कितने दिन बीमार रही थी और फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारनी शुरू कर दी। उसे लगता था जैसे इन पहरों की बदौलत ही उसके बाप की जान ली गई है। वो फैसला करते उस जगह को छोड़कर कहीं छुप गई थी, जिसकी वजह से उसके मुहाफ़िज़ भी उसे ढूंढ ना सके। वह मुसलसल इस हिजरत से थक चुकी थी, इसलिए वो मुख्तलिफ जॉब्स करके अपना ख़र्च खुद उठाना चाहती थी। उसके बाप के बैंक अकाउंट में मिलियंस थे, मगर उन्हें इस्तेमाल करने का मतलब था अपने मुहाफ़िज़ों की नज़र में आना। तभी वो ऐसा न करना चाहती थी। 7 साल मुसलसल काम और सिर्फ काम करने के बाद उसने कोहे क़ाफ़ देखने का सोचा था। हालांकि इससे पहले उसने कभी इस पहाड़ का नाम नहीं सुना था। ये नाम उसके लाशऊर में अचानक ही आकर बसा था, जिसके बाद वो उसे सर्च करने के बाद यहाँ मौजूद थी। मगर वो इस बात से लाइल थी कि यहाँ आने के बाद वो ख़तरे के कितने नज़दीक आ गई थी। उस लड़की को टेंपल तक कब लेकर आओगे तुम? सियाह चोगा पहने उस नस्वानी वजूद की आवाज़ में खासा गुस्सा था। गुस्से की शिद्दत से आंखें अपना रंग बदलने लगी थीं। बस 3 दिन और, इसके बाद वो वहाँ मौजूद होगी। उसकी आवाज़ में एतमाद था। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। हॉलोवीन नाइट से पहले उस लड़की को टेंपल तक पहुँचाओ ताकि उसका खून हम क्वीन के वजूद पर गिरा सकें, और फिर हॉलोवीन नाइट की पावर्स क्वीन तक को ज़िंदा कर देंगी। मैं उसे ले आऊँगा वहाँ। उसकी बात पर उसने सर हिलाया और सामने लगे घने दरख्त को अपने नाखून से खुरचा। बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहीं रास्ते में ख़त्म कर देना, जैसा आप कहें। हवा किसी तेज़ी के साथ वो वजूद वहाँ से चला गया, जबकि दूसरा वजूद अपना गाल थपथपाता कैंप की जानिब बढ़ गया। स्नेहा, तुम्हें ये डेविड अजीब नहीं लगता क्या? अजीब कैसे? मतलब जैसे वो इंसान ही नहीं है, कोई वहशी जानवर है जो किसी को भी किसी भी लम्हे में चीर फाड़ सकता है। एमली के लहजे पर स्नेहा ने भी इस बात में सर हिलाया। हाँ, मुझे भी अजीब लगता है वो, बल्कि वो गाइड तो कहीं से भी नहीं लगता है। तुम्हें वो गाइड नहीं लगता, मगर मुझे तो इंसान नहीं लगता। बहुत ही पुरस्कार है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों पहनी अंगूठी भी दिन में जाने कितनी बार रंग बदलती है। एमली की बात पर स्नेहा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। यकीन नहीं तो खुद देख लेना। कंधे उचकाती वो बेपरवाही से बोली थी। मगर तुम और डेरेक साथ में बहुत अच्छे लगते हो। एमली के शरारा से कहने पर स्नेहा के गाल लाल हुए थे। हाँ, वो अच्छा इंसान है। तुम दोनों अपनी शादी में मुझे ज़रूर बुलाना। तुम तो इतनी जल्दी शादी तक पहुंच गई हो एमली। डेरेक और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई कबाहत नहीं है, तो वो हॉलीवुड का हीरो लगता है। वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ़ थी कि उन्हें डेविड आता दिखाई दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहे थे हम। उठो यहाँ से और उधर चलकर बैठो जिधर सब बैठे हैं। मगर हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, एमली ने रोनी सूरत बनाकर कहा। तुम्हें और भी अच्छा लगेगा जब कोई जंगली जानवर तुम्हें यहाँ पर चीर फाड़ खाएगा। उसके सख्त लहजे पर वो दोनों घबराती हुई उठ खड़ी हुई थी। डेविड ने एक नज़र वहाँ देखा। घना जंगल और पुरस्कार रास्ता दूर तक फैला हुआ था। कुछ समझकर सर हिलाते हुए वहाँ से चल दिया। वो लोग ऊपर को जा रहे थे। ज्यों ज्यों सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, वैसे ही सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी। इस घने जंगल में बमुश्किल ही सूरज की शुआएं पहुंच पा रही थीं। ऊंचे लंबे देवकामत दरख्त किसी आसेब के ज़ेर असर महसूस होने लगे थे। रात को इन पर बैठती चमगादड़ें उन्हें मज़ीद हौलनाक बनाती थीं। सूखे पत्तों पर नमी की वजह से वहाँ काफ़ी फिसलन थी। डेविड ने उन्हें संभल कर चढ़ने की हिदायत की थी, तभी स्नेहा का पैर फिसला था। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी थी। मेरी टांग कराती हुई वो रोने लगी थी। कम ऑन, तुम ट्रैकिंग पर आई हो, किसी फैशन शो में नहीं आई जहाँ इतनी सी चोट को तुम बहुत बड़ा बना दो। मुझे सच में चोट लगी है। डेविड के बेहिस लहजे पर उसे मज़ीद रोना आया था। उस शख्स को किसी की तकलीफ का भी एहसास नहीं था। मुझे लगता है डेविड, हमें रुकना चाहिए और इसकी चोट का मुआयना कर लेना चाहिए, कहीं चोट ज़्यादा ना गहरी हो। शेन के कहने पर ओलियो और लेविस ने भी उसकी तायीद की। ठीक है, इधर कुछ ही दूर एक जगह है, वहाँ रुका जा सकता है। उन सभी के एक मौक़िफ़ पर डटे रहने पर डेविड को हार माननी पड़ी। जितना जल्दी ऊपर पहुँचना चाहता था, उतनी ही देर कर रहे थे ये लोग। मुझे लगता है मैं चल नहीं सकूँगी।
स्नेहा के रोहान से लहजे पर डेविड ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। इससे पहले कि वो उसे बेनकद सुनाता, डेरेक आगे बढ़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। शेंग, तुम और जैक मेरा बैग पकड़ लो और ओलियो और लेओस स्नेहा का बैग उठा लेंगे। डेरेक ने उसे कंधे पर उठाकर चलना शुरू किया तो डेविड भी सर झटकता आगे बढ़ने लगा। उसकी नसें फूल रही थीं, आंखों का रंग तेजी से बदलता जा रहा था, जबकि हाथ में पहनी अंगूठी का रंग सुर्ख से सियाह हो चुका था। एक कदरे साफ और खुली जगह पर पहुंचकर वो रुके थे। तुम यहीं बैठो, मैं पास से पानी लेकर आता हूँ। डेरेक स्नेहा को एक बड़े पत्थर पर बिठाकर नीचे चला गया। यहाँ से पानी करीबन 1 किलोमीटर दूर था। जंगल की खामोश फिजा में हवा की सरसराहट, झींगरों की आवाज़ों के साथ पानी के बहने की आवाज़ शामिल थी। यूं तो ये सब बहुत ही पुरसुकून तासुर देता था, मगर फिजा में कुछ अजीब सा तासुर था, बेचैनी का तासुर। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पुरसुकून होकर भी पुरस्रार है। डेविड बेहिसी से यहाँ वहाँ देखने में मसरूफ़ हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं देखता हूँ कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें। शेंग उसके सामने आ बैठा, जबकि ओलियो और जैक पास खड़े देख रहे थे। लियोस कैंप लगाने की तैयारी कर रहा था और डेविड वो इनसे बिल्कुल बेनियाज नीचे खाइयाँ देखने में मसरूफ़ था। मुझे लगता है स्नेहा को ज़्यादा चोट आई है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। एमली कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आती थी। शेंग ने स्नेहा का जूता उतारा, जबकि रोज़ी फर्स्ट एड किट से दर्दकश दवाइयाँ ढूंढ रही थी। ओह, तुम्हें तो काफ़ी चोट आई है। शेंग ने उसकी पैंट को ऊपर के जाने फोल्ड करते कहा। इसकी तो पूरी टांग खून से भर गई है। जैक परेशान हो गया था, जबकि उसकी आवाज़ पर डेविड ने आंखें मीचकर मुट्ठियां भींची थीं। उसकी गर्दन की रगें उभरने लगी थीं। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दुश्मन की मौजूदगी, खतरे की बू महसूस करते उसने एक झटके से आंखें खोली थीं। तेज़ी से पलटता वो बिजली की तेज़ी से वहाँ आया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, डेविड ने एमली को गर्दन से पकड़कर दूर फेंका था। वो सभी इस अचानक सूरत हाल पर साकित हो गए थे। रोजी के हाथों से फर्स्ट एड का डिब्बा नीचे गिरा था। वो मुंह पर हाथ रखे डेविड को देख रही थी, जिसके चेहरे पर उस वक्त नाकाबिले तासुरात थे। वो गुस्से से एमली की जानिब देख रहा था, जो उसके जोर से फेंकने पर ज़मीन पर जा गिरी थी। तुम जाहिल आती, पागल हो क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? इसने तेजी से उठकर उसके सामने आई। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो डेविड को खाई से नीचे धक्का दे। तुम निहायत ही बदतमीज़ और मैनरलेस इंसान हो। उसके सीने पर मुक्का मारते हुए एमली की जानिब बढ़ी। एमली, तुम ठीक हो ना? उससे दूर रहो सेनोरिटा। अभी वो एमली के करीब भी ना पहुंच सके थे कि डेविड की गुस्से भरी आवाज़ पर उसकी जानिब पलटी। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं आह। उसकी बात मुकम्मल भी ना हो सकी थी कि उसे लगा जैसे वो किसी दरिंदे की गिरफ्त में आ गई हो। इससे पहले कि उसकी गर्दन पर दांत लगते, डेविड ने हवा किसी तेजी से एमली को पीछे धकेला था। दूर रहो इससे। डेविड ने एक बार फिर उसे दूर फेंका था। आंखों का रंग ग्रे से सुर्ख हो चुका था। एमली डेविड को पहचानते उसकी जानिब बढ़ी, मगर डेविड निहायत चालाकी से उसका दाव नाकाम कर गया था। इसने खौफ से एमली की जानिब देख रही थी, जो उससे खूब ख्वार बनी हुई थी। रोज़ी भागकर स्नेहा के पास आई थी। एमली के दांतों की साख बढ़ने लगी थी और उसके नाखून खूंखार पंजों में बदल चुके थे। वो कुर्रा रही थी। उसके मुंह से निकलती वहशतनाक आवाज़ें सुनकर वो सभी दम बखूद थे। डेविड अकेले ही उसके हर वार को रोक रहा था। उसने किसी को भी करीब आने से सख्ती से मना किया था। एमली ने ज़ोर से पंजा डेविड के सीने पर मारा था और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो डेविड का दिल नोच लेती। डेविड के सीने पर उसके नाखूनों के निशान वाज़ेह थे। डेविड ने तेज़ी से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे दबोचा। जो दिल धड़कता ही नहीं है, उसे सीने से निकाल कर क्या उखाड़ लोगी तुम? उसे कान में सूर भोंकते उसने बाजू को झटका दिया और अगले ही पल एमली की गर्दन तोड़ दी। दोनों लड़कियों की चीख बेसाख्ता थी। डेविड ने एमली की गर्दन तोड़ते ही उसकी लाश को लाइटर का शोला दिखाया। हर कोई हमदर्दी के लायक नहीं होता मिस सेनोरिटा। इंसानों में और दरिंदों में फ़र्क करना सीखो। उसे गुस्से से कहकर वो वहाँ से पलट गया था। उसे इस वक्त खून की ज़रूरत थी। सेनोरिटा आम लड़की नहीं थी। उसका बहता खून डेविड को पागल कर रहा था। एमली तभी अपने आप पर काबू नहीं रख सकी थी और फ़ौरन ही अपने असल रूप में आ गई थी। डेविड जानता था कि अगर वो उसका खून देख लेगा तो उसे भी अपने खौल से निकलने में वक्त नहीं लगेगा।
تبھی وہ پہلے ہی رخ موڑ کر کھڑا تھا تاکہ سینوریٹا پر اس کی نظر ہی نہ پڑ سکے۔ وہ اس وقت شکار کر کے اپنی توانائی حاصل کرنا چاہتا تھا، تبھی ان کو یہاں چھوڑے گھنے جنگل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ سب صدمے کی کیفیت میں کھڑے آگ کو دیکھ رہے تھے کہ ڈیرک کی آواز پر چونکے۔ ایملی ڈیرک کی آواز پر چونکے۔ ایملی اور ڈیوڈ کہاں ہیں؟ ایملی وہاں ہے اور ڈیوڈ پتہ نہیں۔ روزی نے ٹرانس کی کیفیت میں اشارہ کیا۔ وہاں کہاں؟ اس آگ میں۔ آگ میں ہے کیا مطلب؟ اور تم لوگ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ ایملی نے اسنیہا پر قاتلانہ حملہ کیا جس پر ڈیوڈ نے اس کا قتل کر دیا۔ لیوس نے تفصیل سنائی۔ ڈیرک نے حیرانی سے جلتی آنکھ کو دیکھا۔ اتنی سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ تم ٹھیک ہو نا اسنیہا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اپنے لہجے پر قابو کرتے اس نے بھرائے لہجے میں جواب دیا۔ روزی تم بینڈیج کرو اور اٹھو، کیمپس لگائیں، بارش ہونے کے امکان ہے۔ ڈائریکٹ نے ایک نظر جلتی ایملی پر ڈالی، پھر آسمان کی جانب تکتے انہیں کہا۔ وہ بھی سر ہلاتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ڈیوڈ کافی دیر سے واپس آیا تھا، سبھی اپنے اپنے کیمپس میں جا چکے تھے۔ ڈیوڈ نے ایک نظر اسنیہا کے کیمپ کو دیکھا، پھر اپنے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ ہونٹ پر لگے خون کو صاف کرتے اس نے کیمپ کے اندر قدم رکھا۔ اس کے اندر جاتے ہی کوئی تیزی سے وہاں سے گزرا تھا۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم جل رہا ہو۔ نیند سے بیدار ہو کر اس نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھی۔ سردی کے ساتھ ساتھ دھند میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ہواؤں میں خنکی کے ساتھ وحشت بھی تھی۔ یہاں وہاں ٹارچ کی روشنی کرتے اسے دھند میں کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے اس نے روشنی اس طرف کی، تبھی ڈیوڈ پلٹا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو اور سوئی کیوں نہیں ہو؟ عزلی خشک لہجے میں کہتے اس نے سگریٹ پیروں تلے مسلا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی کرتے اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، سمجھی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابلے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، تبھی اسنیہا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ یہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ تم وہی ہو نا جس نے مجھے جھیل میں ڈوبنے سے بچایا تھا؟ کون سی جھیل؟ اس دن جب میں بوٹنگ کرتے ہوئے جھیل میں گر گئی تھی، وہ تم ہی تھے نا؟ اس کے پوچھنے پر ڈیوڈ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے اڑسا۔ شاید تمہیں من گھڑت کہانیاں بنانے کا شوق ہے سینوریٹا۔ اس کی بات پر اسنیہا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کوئی کہانیاں نہیں بنا رہی ہوں، وہ تم ہی تھے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ میری آنکھوں کا رنگ؟ اس نے اسنیہا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے الجھی نظروں سے اس کی آنکھوں کی جانب تک رہی تھی جو گرے تھیں۔ تو تمہاری آنکھوں کا رنگ تو لال تھا نا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے دیکھا تھا، اور اس دن بھی ان کا رنگ لال تھا۔ لگتا ہے آج خون خرابت دیکھ کر لال رنگ تمہاری آنکھوں میں بس گیا ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے جیسے اس نے بہلایا تھا۔ تم کون ہو؟ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ شش! اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ جیسے مدہوش ہوا تھا۔ جھک کر اس کے ہونٹوں پر اس نے اپنے لب جمائے تھے۔ اسے تھامے وہ شدت سے اسے چومتا جا رہا تھا۔ اسنیہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر ڈیوڈ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی جیکٹ کو کندھوں سے سرکاتے وہ اب اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو سینوریٹا۔ تمہارے ہونٹوں کا نشہ دنیا کی ہر مہنگی شراب سے زیادہ ہے، اور میں ساری زندگی اس خمار میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے بستر پر موجود وہ رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر اس ڈیوڈ کے متعلق ہی کیوں سوچتی ہوں میں؟ شاید اسے میں نے کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ سر جھٹکتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ دھوپ نکلتی ان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ڈیرک نے چڑھائی چڑھنے میں اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ اسنیہا جو پہلے یہ خواب کے زیر اثر تھی، ڈیرک کی اتنی فکر میں پگھل گئی تھی۔ جانتی ہو اسنیہا، میں ساری زندگی تمہیں یوں ہی اٹھا کر چلنا چاہتا ہوں۔ اسنیہا کو ڈیرک نے بازو میں اٹھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ باقی سب کے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں زندگی میں پہلی بار لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ہم ساری زندگی یوں ہی محبت سے گزاریں، دنیا کا ہر خوبصورت منظر ہم ساتھ میں دیکھیں۔ ڈیرک اسے نیچے اتار چکا تھا۔ اسنیہا اس کی باتوں کے زیر اثر خشک خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اگر تم لوگ جلدی چلو گے تو ہم جلدی پہنچ سکیں گے۔ ڈیوڈ کے خونخوار انداز پر وہ دونوں جلدی جلدی چلنے لگے، جبکہ وہ غصے سے آگے بڑھنے لگا۔ ڈیرک کی اسنیہا سے یہ بے تکلفی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ ایک آبشار کے پاس رکے تھے۔ اپنے جوتے اور جیکٹس اتار کر وہ آبشار کے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسنیہا پانی میں گھسی اپنی بال اچھی طرح دھونے میں مصروف تھی کہ ڈیرک نے کمر سے پکڑ کر اسے پانی میں گرا دیا۔
سبھی ڈیوڈ کی شرارت پر ہنس دیے تھے جبکہ اسنیہا اب اس پر پانی پھینک رہی تھی۔ ڈیوڈ نے تعصب سے ان دونوں کا یہ بچپنا دیکھا تھا، مگر اب وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ ڈیوڈ لب بھینچے اسپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدہوش کس کرتے۔ لیوس کی شرارت سے ڈیوڈ کو دھکا دینے پر وہ الگ ہوئے تھے۔ ڈیوڈ دھیان نہ ہونے پر پانی میں جا گرا تھا۔ اب سکون مل رہا ہے مجھے، جیک نے ڈیوڈ کو پانی کے اندر ڈوبا دیکھ خوشی سے کہا۔ ڈیوڈ جو پانی کے اندر چلا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب وہ سینوریٹا کو کس کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں وہ باہر نکلا، اپنا سامان اٹھاتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ روزی نے اسے جاتے دیکھا، وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اولیو اور لیوس آگے کھڑے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس کے گزرنے کی کوشش میں وہ اسے بھی پانی میں دھکیل دیتے۔ ڈیوڈ کہاں چلا گیا؟ لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے، اولیو کے ہنس کر کہنے پر باقی بھی سب ہنس دیے تھے۔ میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ اسنیہا جوتے پہن چکی تھی، تبھی انہیں کہتے وہ ڈیوڈ کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈیوڈ ڈیوڈ یہاں وہاں دیکھتے وہ اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے ٹیمپل تک لاؤ، ہالیون نائٹ قریب آ رہی ہے، تمہاری طاقت کمزور پڑ رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی وقت ضائع کرتے رہے تو کمزور پڑ کر اپنا اصل چہرہ چھپا نہیں سکو گے، پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ایملی بیوقوف کا ہوا۔ ایملی جانتی نہیں تھی کہ اس کا خون اس قدر طاقتور ہوگا۔ اس نے جیسے وضاحت دی تھی، یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کوئن کی زندگی کی وجہ ہے، اگر صرف وہی ایسا کر سکتی ہے تو تم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لڑکی کا خون جتنا طاقتور ہے اتنا ہی قیمتی بھی ہے، کوشش کرو اسے خراش بھی نہ آئے۔ اس سیاہ چوگے والی کے پیچھے 3 مرد کھڑے اس کے حکم کے تابع تھے۔ میں دھیان رکھوں گا، ہمیں وہ لڑکی بالکل صحیح سلامت چاہیے، اور باقی سب کو ختم کر دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی ہوگا۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ ہم یہ سارا معاملہ اس پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں جبکہ اس کے محافظ آس پاس موجود ہیں۔ اس لڑکی کو ٹیمپل پہنچانے کی تیاری کرو۔ انہیں حکم دیتی وہ جا چکی تھی۔ ڈیوڈ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیوڈ گھنے جنگل کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو سینوریٹا؟ اچانک ہی وہ پلٹا تھا، سپاٹ چہرے پر گرے آنکھیں لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں چھوٹا بچہ ہوں جو یہاں گم ہو جائے گا؟ میں ہی بے وقوف تھی جو تمہاری فکر میں آ گئی۔ ڈیرک ٹھیک کہتا ہے، تمہارے جتنا روڈ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تم ہمیشہ ہی دوسروں کو پہچاننے میں غلطی کرتی ہو سینوریٹا، پہلے ایملی پھر ڈیرک۔ تم کسی اچھے انسان کا انتخاب کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ اچھا انسان یقیناً تم خود ہی ہوگے۔ بازو لپیٹے اس نے طنز کیا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ کہ سچ ہے سینوریٹا کہ یہاں اگر کوئی تم سے مخلص ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ اپنے بارے میں کافی خوش فہمی ہے تمہیں، مگر افسوس مسٹر ڈیوڈ، میں تمہیں اعتبار کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ جانے کو پلٹی مگر ڈیوڈ نے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا سینوریٹا جس دن تم صرف مجھ پر اعتبار کرو گی اور کسی پر نہیں۔ تمہارے جیتے جی یہ ارمان کبھی پورا نہیں ہوگا، اسے غصے سے کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جیتے جی یہ ارمان تھا بھی نہیں سینوریٹا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اسے چاہتا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو ڈیوڈ کو بلانے گئی تھی نا، کیا پھر تم دونوں کی لڑائی ہوئی؟ روزی نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے غصے سے اسے گھورا۔ موڈ خراب کرنے کے لیے کسی سے لڑنا ضروری نہیں ہوتا، بس کسی روڈ اور بدتمیز انسان سے 5 منٹ کے لیے بات کرنا ہی موڈ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تم آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی ہو، کہیں تم بھی تو کسی غلط ارادے سے میرے ساتھ نہیں ہو؟ آنکھیں چھوٹی کی اس نے مشکوک انداز میں پوچھا، جس پر وہ ہنس دی۔ ڈیوڈ سے میں کافی امپریس ہوئی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ وہ میرا بوائے فرینڈ بن جائے، مگر اس دن اس کا وہ روپ دیکھنے کے بعد میری کوشش ہے کہ جلد سے جلد میں واپس چلی جاؤں اور ڈیوڈ سے دور رہوں۔ روزی کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اور ڈیوڈ ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ اف، مجھے ایسے خواب آتے ہی کیوں ہیں؟ سر جھٹکتی وہ بیگ اٹھانے لگی۔ ایک تیز روشنی کی لہر وہاں سے گزری تھی جسے اس نے اپنا وہم جانا تھا، مگر پتوں کی سرسراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خطرے کی زد میں تھی۔ کل ہم لوگ اپنے پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے اور پھر شام ہونے سے پہلے وہاں سے نیچے اتریں گے۔ ڈیوڈ نے آنکھ سینکتے ان کو مطلع کیا۔ ویسے وہاں پر ہے کیا؟ ایک ٹیمپل ہے جو صدیوں پرانا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک کوئن ہے جو جادو کے اثر سے 100 سال سے سو رہی ہے۔ اولیو نے لیگ پیس چباتے انہیں بتایا۔ ایک اور توہم پرستی، لیوس نے سر جھٹکا۔ ارے یہ توہم پرستی نہیں ہے بلکہ سچ ہے، ہماری ہالی بکس میں بھی اس کوئن کا ذکر موجود ہے۔
बल्कि जापान से उस क्वीन का टेम्पल देखने ही आया हूँ। सिर्फ टेम्पल के लिए तुमने इतना सफ़र किया? मुझे तो लगा कि तुम उसका ताबूत भी देखना चाहते हो। जैक ने उसका मजाक उड़ाया। मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ, मगर आज तक कोई भी इंसान टेम्पल के अंदर नहीं जा सका है। कुछ गैर मरई ताकतें हैं जो टेम्पल की हिफाजत करती हैं, वो किसी भी इंसान को अंदर जाने नहीं देती हैं। और अगर कोई उन्हें चकमा देकर चला जाए तो वहाँ ख़तरा है और उस ख़तरे से दूर रहना ही बेहतर है। और ये सोने चला गया था जबकि बाकी सब भी उठने की तैयारी में थे। क्या देख रही हो? स्नेहा सामने बैठे डेविड को देख रही थी, जो आज शायद उनकी बातें भी नहीं सुन रहा था। शायद डेविड की तबीयत ठीक नहीं है। उसने उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाया। वो ठीक हो जाएगा, इन जंगलों का आदी है वो। यहाँ कैसे सरवाइव करना है उसे अच्छे से पता है। तुम सो जाओ, कल का दिन बहुत ख़ास है। उसका गाल थपथपाता वो उठ खड़ा हुआ, जबकि वो अब तक वहीं बैठी डेविड को देखने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी जानिब डेविड की ताकत कम हो रही थी। ये हॉलिन से चंद दिन पहले की रात थी और उनकी ताकत इन दिनों में कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। इन दिनों में वो लोग इस कदर वहशी हो जाते थे कि उनको अपना आप संभाल पाना मुश्किल होता था और ये अपना आप इंसानों पर ज़ाहिर कर देते थे। डेविड इस वक्त अकेला रहना चाहता था, मगर उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ने से उसकी आंखों ने तेज़ी से रंग बदला था। करीब था कि वो उसे दबोच लेता। स्नेहा उसके पास बैठ गई। तुम ठीक हो ना डेविड? मुझे तुम आज ठीक नहीं लग रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है सेनोरिटा, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। उसके लहजे में सख्ती थी, मगर स्नेहा को जैसे फ़र्क ना पड़ा। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जाओ और जाकर सो जाओ। गुस्से से कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो हरगिज़ भी स्नेहा पर हमला ना करना चाहता था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत से दुश्मनों की मौजूदगी महसूस करते उसकी आंखों का रंग लाल हुआ था। वो यहाँ वहाँ तेज़ी से सर हिलाकर उनकी मौजूदगी देखना चाहता था। हवा की तेज़ सरसराहट और कदमों के चाप ने अब स्नेहा को भी चौंकाया था। वो भी यहाँ वहाँ देखती फ़ौरन खड़ी हुई। डेविड, मुझे लगता है यहाँ कोई है। डरते डरते उसने डेविड का बाजू थामा। उसने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। मुट्ठियाँ भींची हुई थी। चलो, हमें यहाँ से जाना है। उसकी अंगूठी से तेज़ शुआएं निकल रही थीं। खतरा बढ़ने लगा था। अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ बहुत से वैम्पायर्स उनकी जानिब बढ़ रहे थे। उसका हाथ पकड़ते हुए उन्हें करीब आता महसूस कर रहा था। गर्दन की रगें उभरने लगी थी। कहाँ जाना है और यहाँ क्या हो रहा है? स्नेहा परेशान हो गई थी। वो इतनी दूर की आवाज़ें भले ही सुन ना सकती थी, मगर उसका बढ़ता फिशार खून उसे खतरे की नवीद सुना रहा था। मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ, बस हमें यहाँ से निकलना होगा। उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में लेकर वो बिजली की सी तेज़ी से वहाँ से गायब हुआ था। कहीं दूर चोटी पर रुकते वो ख़तरा भांपने की कोशिशों में था। रात के अंधेरे में मीलों सब पर फैला घना जंगल इस वक्त और भी भयानक लग रहा था। स्नेहा ने खौफ से उसे मजबूती से थाम रखा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म में खून नहीं बल्कि लावा दौड़ रहा हो। डेविड आंखें बंद किए महसूस करने की कोशिशों में था। वो अकेला इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि उसकी ताकत भी आधी हो चुकी थी। तभी उसे दोबारा से थाम कर वो दूसरी चोटी पर जा पहुंचा था। हवा के दोष पर उड़ते स्नेहा की सांसें हलक में आई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। डेविड, ये सब क्या है? ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। हमें जल्दी किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना होगा। नहीं, तुम मुझे पहले बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है। वो उससे थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ था, मगर स्नेहा ने उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। वो तुम ही थे ना? वो सब ख्वाब नहीं था। झील से निकालने वाले भी तुम थे और उस दिन वो सब सच था। कुछ भी ख्वाब नहीं था। उसे देखते वो मशकूक हुई थी। डेविड ने गहरी सांस भरी थी। हाँ, वो सच था। मुझे लगा था तुम ख्वाब समझकर भूल जाओगी। भूल जाऊंगी? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं वो सब भूल जाऊंगी? क्या मैं स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची लगती हूँ जो अगले दिन इस बारे में बात नहीं होगी तो वो भूल जाएगी? देखो सेनोरिटा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था तुम्हारे करीब आने का। उसके बेयकीनी से देखने पर डेविड ने वजाहत देनी चाहिए। मेरे करीब मत आना, वरना मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने का। ख़तरा तुम्हारे बहुत करीब पहुँच चुका है। मुझे हर सूरत तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना है। तुम इंसान नहीं हो ना? बड़ी जल्दी पता चला तुम्हें। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं वही हूँ जिससे बचने के लिए तुमने आधी दुनिया का सफ़र किया, मगर देखो तुम खुद चलकर यहाँ आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वो नहीं हो सकते हो। कह दो कि ये सब झूठ है।
یہ سب سچ ہے سینوریٹا، تمہیں اپنی حفاظت کے حساب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اپنے محافظوں کو چکما دے کر تم نے اپنے سر خطرہ مول لیا ہے۔ تمہیں ڈھونڈنے میں نے اپنی ساری طاقت لگا دی، مگر تم جانتی ہو تمہارا خون تمہاری شیلڈ ہے، تمہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا، تمہاری خوشبو کو سونگھ پانا ناممکن ہے۔ ڈیوڈ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، اسنیہا کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ اس نے پلٹ کر اندھیرے میں گہری کھائی کو دیکھا، ڈر کے مارے تھوک نکلتے اس نے ڈیوڈ کو دیکھا۔ تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ تم اسی لیے ہمارے گائیڈ بن کر آئے؟ تم نہایت ہی بے وقوف لڑکی ہو سینوریٹا، تمہیں لگتا ہے کہ میں بس چند دنوں سے تمہارے ساتھ ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری پیدائش سے ہوں، تمہاری حفاظت میرے ذمے تھی، اور تمہارے غائب ہو جانے کی وجہ سے 4 سال میں نے سزا جھیلی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بتایا تھا، جس پر اسنیہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سزا کیا تھی؟ ڈیوڈ نے اس کی جانب دیکھا، وہ بے خوفی سے اس کی جانب تک رہی تھی۔ وہ جاننا ضروری نہیں سینوریٹا، فی الحال ہمیں محفوظ جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ اسے بازو سے پکڑے وہ تیزی سے ایک غار کی جانب بڑھا جو اسے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نظر آئی تھی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ غار میں۔ غار میں کیوں؟ اور یہ کون سی غار ہے؟ وہی جس میں شہزادہ اور پری غرق ہوئے تھے، اور اب ہم بھی اس میں غرق ہونے والے ہیں۔ سپاٹ تاثرات سے کہیں بھی مذاق کا شائبہ تک نہ دکھتا تھا۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ڈیوڈ کی انگوٹھی واپس نارمل رنگ میں آ چکی تھی، اس سے نکلتی شعاعیں ختم ہو چکی تھیں، مگر ڈیوڈ کی طبیعت سخت خراب ہو چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ڈیوڈ؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ میں ٹھیک ہوں، بس میری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ تکلیف سے تڑپتے وہ بمشکل بول سکا تھا۔ اسنیہا پریشانی سے اس کی پیٹھ سے لا رہی تھی، مگر اسے کچھ افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ اسنیہا نے ڈیوڈ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے ڈیوڈ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسنیہا اس کا سر سہلا رہی تھی۔ کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ مجھے کچھ نہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے کچھ نہ ہو۔ ڈیوڈ نے اس کا چہرہ دیکھا جو مکمل طور پر اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہ جٹا سکا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ہاں، مجھے تم چاہیے سینوریٹا۔ اس کی بات پر اسنیہا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر ڈیوڈ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ ذرا سا اوپر کو کرتے اس نے اسنیہا کے لبوں کو چھوا تھا، اس کے سر کو نیچے کرتے ہوئے اس کی سانسوں پر قابض ہو رہا تھا۔ اسے بے اختیار چومتے ڈیوڈ کی توانائی لوٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی آب شفا تھی۔ جذبات سے بوجھل ہوتے ڈیوڈ نے اپنے اور اسنیہا کے درمیان کے سبھی پردے گرا دیے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ سیاہ چوغے والا نسوان وجود پاگل ہونے کو تھا۔ انہوں نے کیمپس میں مارا ماری شروع کر دی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے اسنیہا کی غیر موجودگی پر پاگل ہو اٹھے تھے۔ کہاں جا سکتی ہے وہ عورت؟ اس عورت نے آنکھیں بند کر کے اسنیہا کی خوشبو کو سونگھنا چاہا تھا، مگر وہ اسے محسوس نہ کر سکی تھی۔ وہ جادو کے زور پر اپنی ساری توانائی لگا کر اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں اس کا خون اس کی شیلڈ ہے، آپ کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ایک دوسرے وجود نے اسے روکتے کہا تھا، جس پر اس نے غصے سے سامنے کھڑے وجود کو ٹھوکر رسید کی۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، وہ کسی بھی صورت یہاں سے نکلنی نہیں چاہیے، اسے ہر حال میں ٹیمپل تک لے کر آؤ۔ اپنے چوغے کو لہراتی وہ غصے سے پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ سبھی اب ان کیمپ کے لوگوں کا شکار کرنے میں مصروف تھے۔ ڈھلتی رات نے ڈیوڈ اور اسنیہا کے وجود کو ایک کر دیا تھا۔ ایک دوسرے میں گم وہ اس پار اترنے والے قیامت سے انجان تھے۔ اسنیہا ڈیوڈ کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، مگر ڈیوڈ کی تشنگی مٹ نہ رہی تھی۔ اسنیہا کا وجود اس میں توانائی بھر رہا تھا، نہ صرف اس کا خون بلکہ اس کا وجود، اس سے حاصل کی جانے والی لذت بھی ڈیوڈ کی توانائی کا باعث تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جنہیں اسنیہا لذت کے عروج پر محسوس نہ کر پائی تھی۔ اگلے دن کے اگتے سورج نے غار میں موجود وجود پر روشنی کی تھی۔ اسنیہا کثر مندی سے اٹھی تو ڈیوڈ آس پاس کہیں نہ تھا۔ گزری یاد اسے یاد آئی تو اسے خود پر حیرت ہونے لگی کہ بھلا وہ کیوں اس قدر جذبات میں بہہ گئی کہ جس شخص کو وہ پسند نہیں کرتی اس کے ساتھ وہ سبھی حدیں پار کر گئی۔ غار سے نکل کر وہ آس پاس دیکھنے لگی، مگر وہاں کسی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پاس بہتی ندی میں وہ نہا کر نکلی تھی۔ اسے اب بھوک لگنے لگی تھی، ساتھ ہی ڈیوڈ پر غصہ آ رہا تھا جو اسے یہاں تنہا چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تو تم اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس سزا کا بدلہ جو تمہیں میری وجہ سے ملی۔ تنفر سے سوچتے وہ چلتی جا رہی تھی کہ کسی کے کہرانے کی آواز پر فوراً اس کی جانب بڑھی۔ ڈیرک! اسے دیکھتے وہ بھاگ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ کافی بیمار لگ رہا تھا۔ اسنیہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ ڈیوڈ سر جھٹکتے اس نے بات بدلی۔ تمہیں کیا ہوا؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سب اس ڈیوڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔
وہ انسان نہیں ہے، وہ ویمپائر ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کیمپ پر حملہ کیا ویمپائرز نے، اور انہوں نے سب کو ختم کر دیا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ اسنیہا منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے سن رہی تھی۔ ڈیوڈ نے ایسا کیا؟ ہاں، وہی ہم سب کو اس خطرناک جگہ پر لایا تاکہ ہم ان درندوں کا شکار بن جائیں، ڈیرک نے غصے سے کہا۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہیں اس وقت علاج کی ضرورت ہے۔ خود پر قابو رکھتے اس نے ڈیرک کو اٹھانا چاہا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں، میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو اسنیہا، یہاں سے اوپر مشرق کی سمت جانا، وہاں سے تمہیں مدد مل جائے گی۔ تکلیف سے کراہتے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ ڈیرک، ڈیرک، اسے جھنجھوڑتے وہ رو دی تھی۔ ایک غلط انسان پر بھروسہ کر کے اس نے ڈیرک کو کھو دیا تھا۔ دل میں ڈیوڈ کے لیے نفرت بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتی وہ ڈیرک کے بتائے راستے پر چلنے لگی۔ اسے چلتے چلتے شام ہو گئی تھی، بھوک سے بےحال ہوتی وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ کئی بار اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بہت سی نظروں کے حصار میں ہے، مگر پلٹنے پر سوائے سنسان راستے کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ دو قامت درخت اسے بھیانک درندے محسوس ہو رہے تھے جو کسی بھی پل اس پر جھپٹ پڑتے۔ اس سے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اکیلے رہ جانے کا احساس اسے مزید کمزور کر رہا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ درختوں کی ٹہنیوں میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کوئی ہے کیا؟ کون ہے وہاں؟ اٹھ کر قدم قدم چلتی وہ کافی چوکنا تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے بڑے سے درخت کے پیچھے کوئی موجود ہو، مگر وہاں آنے پر کچھ بھی نہ تھا۔ شاید میرا وہم ہے۔ سر جھٹکتے وہ وہاں سے ہٹی تھی۔ اس کے ہٹتے درخت کے موٹے تنے پر خون کی لکیر نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ پورے درخت کو سرخ کرنے لگی۔ چلتے چلتے اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھا تھا یہ وہ کہاں آ گئی تھی۔ گھنے جنگل کے بیچ و بیچ بنا یہ پرانا پورے اسرار سا مندر تھا۔ وہ حیران سے اس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جبکہ اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ وہاں کے ماحول میں سرمستی چھائی تھی۔ کھٹکے کی آواز سے وہ مڑی، مگر وہاں سے چمگادڑوں کو اڑتا دیکھ تھوک نکلتی وہ مندر میں داخل ہوئی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس سنسان جگہ پر مندر ہونے کے باوجود بھی لگتا تھا جیسے اس جگہ کا خیال رکھا جاتا ہو۔ کہیں بھی کائی نہ جمی تھی، اور حد تو یہ وہ مندر بالکل خالی تھا۔ کیا یہ وہی ٹیمپل ہے جہاں کوئن 100 سال سے سو رہی ہے؟ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آیا جو اس کے قریب بڑھنے پر چرر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ اسنیہا کو انہونی کا احساس جاگا تھا، مگر پھر اپنے خوف پر قابو پاتے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر اکیلی نہیں تھی، بلکہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ سنبھل کر قدم رکھتے وہ ایک بڑے سے ہال میں پہنچی تھی جو اندر سے بالکل کسی محل کے جیسا دکھتا تھا۔ اطراف میں میرون باہری پردے اور پورے ہال میں جلتی موم بتیاں اس کمرے کو پراسرار بنا رہی تھیں۔ اسنیہا نے وہاں سے بھاگ کر جانا چاہا، مگر دیوار پر لگے بڑے سے فریم پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ایک بڑی سی کرسی پر سیاہ لباس پہنے بیٹھی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اسنیہا تھی۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ فریم کے پاس آئی۔ کوئن ہیلینا 1923۔ وہ تصویر ہو بہو اس سے ملتی تھی، مگر اس پر لکھی تاریخ اسے ورطہ حیرت میں ڈال گئی۔ تو کیا یہ وہی کوئن ہے جس کی وجہ سے میں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ سوچوں میں مگن تھی۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو مس ریڈزل۔ آواز پر وہ پیچھے پلٹی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈیرک تھا۔ ڈیرک، تم یہاں؟ تم زندہ ہو کیا؟ اور یہ سب؟ اس کی آنکھیں سکڑ کر سمٹی تھیں۔ ڈیرک نہیں مس ریڈزل، چارلس کہو۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ پر اسنیہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے یہاں بھیجا؟ او کم آن بیبی، اتنی محنت تو تمہیں یہاں لانے کے لیے ہی کی ہے نا؟ شیطانی ہنسی اسے بھیانک بنا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ بدلے میں اس نے ہنستے اپنے شرٹ کے 2 بٹن کھولے تھے۔ گلے میں پڑی چین میں لٹکتا پتھر جسے سرخ شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اسنیہا کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ تم 2 ویمپائرز کے حصار میں تھی ڈیوڈ کی سینوریٹا۔ بس فرق اتنا تھا کہ ڈیوڈ جو تھا سامنے تھا، مگر میں ماسک میں تھا۔ اس کے انداز سے اسنیہا کو گھن آئی تھی۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ ڈیوڈ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے ڈیوڈ؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اس کا کالر پکڑتی وہ غصے سے چلائی۔ ڈیرک نے ایک جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوا کر اسے دور دھکیلا۔ سامنے دیوار سے ٹکرانے پر وہ فرش پر گری تھی۔ تکلیف کے احساس نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں چاہ کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑی تاکہ
एब्सलम्स मुझे सूंघ ना सके और मैं तुम्हें आसानी से टेम्पल तक ले आऊँ। उसने वो पत्थर मुट्ठी में जकड़ते चिल्ला कर कहा। उसकी आंखों का रंग सुर्ख हो चुका था। मगर तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया लड़की। इस डेविड को तुमने अपने जिस्म तक रसाई दे दी। वो तुम्हारी वजह से इस कदर ताकतवर हो गया कि वो लेदर्स के एक एक वैम्पायर को मीलों दूर से सूंघ सकता है। डायरेक्ट ने उसे थप्पड़ मारा था। स्नेहा का होठ फट गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो। ओह डायरेक्ट, ये लड़की कोइन के जिंदा होने का जरिया है, इसे चोट तो मत पहुंचाओ। रुस्वानी आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया। वहाँ कई लोग जमा थे। मुझे जाने दो। उसकी बात पर वो सभी हंस दिए। तभी कदमों के चाप पर वो सब दाएं बाएं होते रास्ता बना गए। एक औरत सियाह चोगा पहने 4-5 लोगों की मैयत में चलती वहाँ आई थी। उसने नीचे बैठते स्नेहा को देखा था। आंखों में शातराना चमक आई। उसके चेहरे पर हाथ फेरते वो मुस्कुराई थी। बहुत खूब डेरेक, तुमने बिलाखिर अपना काम पूरा कर दिखाया। इसके मुहाफिजों की वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, मगर अब कोई इनके जिंदा होते ही इन सब से गिन गिन कर बदले लिए जाएंगे। उसकी बात पर स्नेहा ने बेखौफी से उसकी जानिब देखा। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी ब्लैक विच। तुम्हारी क्वीन कभी जिंदा नहीं होगी। उसके मजबूत लहजे पर उस औरत के चेहरे पर गुस्सा छाया था। मेरे मुहाफिज तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। डेविड ने जो हाल एमडी का किया था वही तुम सबका होगा। तकलीफ को पसे पुश डालकर वह गुर्राई थी। उस औरत ने जोर से तमाचा उसके मुंह पर मारा था। तुम्हारे मुहाफिजों को खबर होने तक तुम कुर्बान हो चुकी होगी मिस रेडजल। उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई थी, जबकि स्नेहा ने तनफ्फुर से चेहरा फेर लिया था। जानती हो मिस रेडजल, तुम इतनी खास क्यों हो? क्योंकि तुम वो आखिरी लड़की हो जिसकी वजह से कोइन की इतनी लंबी नींद पूरी हो जाएगी। वैसे हमने सोचा नहीं था कि कोइन को जिंदा करने वाली आखिरी लड़की कोइन के जैसी दिखती होगी। शायद इसलिए तुम इतनी ताकतवर हो। तुम्हारा खून बीमारों के लिए शिफा है। तुम्हारे सिर्फ करीब रहने, तुमसे इंटीमेट होने से ही ताकत मिल सकती है। कई बार मैंने तुम्हें किस करनी चाहिए ताकि वो ताकत मुझे मिल सके, मगर हर बार वो डेविड बीच में आ गया। डायरेक्ट के अंदाज में डेविड के लिए नफरत थी। तुम सोच रही होगी कि मैंने डेविड को जिंदा क्यों छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हारे लिए मिस रेडजल। एब्सलोम से हमारी ताकत कम है। वो हम पर हावी हो सकते हैं, मगर जब तुम कोइन को जिंदा कर दोगी तो कोइन की वजह से हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हम उन्हें भी उसी तरह कत्ल करके आँख की नज़र कर देंगे जैसे उसने एमली को किया। ये तुम्हारी खुशफहमी है डायरेक्ट कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। डेविड जल्द ही मुझ तक पहुंच जाएगा और फिर तुम लोग बच नहीं सकोगे। स्नेहा के लहजे में एतमाद था, जिस पर डायरेक्ट ने गुस्से से उसे देखा और फिर खुद को पुरसुकून करते उसने उसके बाल चेहरे से हटाए। स्नेहा ने रुख मोड़ लिया। तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो मिस रेडजल। तुम्हें अपनी पावर्स का अंदाज़ा ही नहीं है और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी ये पावर ही तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी। तुम्हारे खून को सूंघा नहीं जा सकता है, ना तुम्हारी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। कुदरत ने तुम्हारी शील्ड बहुत मजबूत बनाई है, मगर तुम अपनी ताकत की वजह से ही मारी जाओगी। स्नेहा ने झटके से चेहरा मोड़कर उसकी आंखों में झांका। लब भींचे वो उसका मुंह तोड़ देने की ख्वाहिश रखती थी। मेरी खुशबू को नहीं सूंघा जा सकता, मगर तुम्हारी बू तो सूंघी जा सकती है मिस्टर डायरेक्ट। ध्यान से मौत की आहट को सुनो जो तेज़ी से तुम्हारी जानिब बढ़ रही है। उसके पूरा एतमाद अंदाज ने डायरेक्ट को डराया था। वो तेज़ी से वहाँ से उड़ता बाहर की जानिब बढ़ा। वो एब्सलोम्स, वो तेज़ी से हमारी जानिब बढ़ रहे हैं। उस शख्स के चेहरे पर खौफ था। वो सभी वहाँ जमा होने शुरू हो गए थे। जैन, अब हम क्या करेंगे? हमारी फ़ौज एब्सलोम्स का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी है। डेरिक परेशान हो गया था, जबकि वो सियाह चौके वाली जैन गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। मगर जब वो पलटी तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ओह चार्ल्स, भले ही हमारी ताकत कम है, मगर हमारे पास वो लड़की है, और वो लड़की एब्सलोम्स की कमज़ोरी है। वो उसे ही लेने के लिए जंग पर आमादा है। उसके लहजे की मक्कारी महसूस करते हुए नासमझी से उसे देखने लगा। आखिर चल क्या रहा था जैन के दिमाग में? तो क्या हम उसे वापस कर देंगे? तुम बेवकूफ़ हो चार्ल्स। हम उसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे मोहरा बनाएंगे। एब्सलोम्स कभी भी उस लड़की को मरने नहीं देंगे। तुम क्या करना चाह रही हो? बस देखते जाओ। शातराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो वापस अंदर के जाने बढ़ गई। डेविड स्नेहा को छोड़कर वहीं अपने ठिकाने पर आया था। एक बड़े से पैलेस में दाखिल होता वो तख्त पर बैठी कोइन के रूबरू आया था, जो उसे देखते ही अपनी जगह से उठकर उसके पास आई थी। ओह डेविड माय सन,
مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ آپ کیسی ہیں مام؟ تمہیں دیکھنے کے بعد اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اسے لیے وہ ایک کمرے کے جانے بڑھ گئی۔ تم پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہو۔ وجہ آپ جانتی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے جلد بازی کی ہے؟ اسے زندہ رکھنے کے لیے میرا ٹھیک ہونا ضروری تھا مام، اس نے جیسے وضاحت دی تھی۔ ایک بار اسی لڑکی کی وجہ سے 4 سال تم کڑی سزا جھیل چکے ہو، بغیر شکار کے، بنا طاقت استعمال کے تم نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ ہاں، مگر اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان 4 سالوں کی بھرپائی ایک رات نہیں کرتی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہیں وہ پسند ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتا یقین سے کہا۔ وہ اپنی پیدائش سے ہی مجھے پسند ہے مام۔ ڈیوڈ کے لہجے میں جیسے بے بسی تھی۔ مجھے لگتا تھا اس مردہ وجود میں اب احساسات جنم نہیں لے سکتے ہیں، مگر اس لڑکی نے سب بدل دیا۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں اسے مار نہیں سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ویمپائر بن جائے اور اس میں سے زندگی کی رنگینی ختم ہو جائے۔ اس کی بات پر کوئی بھی کچھ نہ بولی تھی۔ وہ کہاں پر ہے؟ کہیں لیلتس اس تک پہنچ نہ جائیں۔ وہ محفوظ ہے اور وہ سینوریٹا تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ اسے سونگھ ہی نہیں سکتے تو اس تک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر وہ خود ان تک پہنچ گئی تو؟ فی الحال تو وہ سو رہی ہوگی، اسے جاگنے میں وقت لگے گا اور اس کے جاگنے تک میں واپس وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ڈیوڈ کے لہجے میں اطمینان تھا، مگر وہ جانتا نہ تھا کہ اس کی توقع سے پہلے ہی سینوریٹا جاگ گئی تھی اور اس کے محفوظ حصار سے بھی باہر نکل چکی تھی۔ ڈیوڈ نے اسے ہر جگہ تلاش لیا تھا، مگر سینوریٹا کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ اس غار سے نکلتے ہر جگہ وہ اسے تلاش کر چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا تھا کہ جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں اور چہرہ غصے کے باعث گویا دیکھنے لگا تھا۔ لیلتس کی موجودگی نے اس کے غصے کے گراف کو بڑھایا تھا۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے، جبکہ سینوریٹا کو سونگھ نہ سکنے کی وجہ سے اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ غصے سے کھولتا وہ واپس پیرس کی جانب بڑھا تھا۔ سینوریٹا کی گمشدگی ایبسلوم کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ کہیں پر بھی ہو، لیلتس کوشش کر کے اسے ہیلینا کے ٹیمپل تک لے جائیں گے۔ ہمیں ٹیمپل پر حملہ کرنا ہوگا۔ کوئی نے سر اٹھا کر فیصلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایبسلوم تیزی سے ٹیمپل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جنگل میں ہیبت چھائی تھی۔ ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہوا کی سرسراہٹ ماحول میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ جانور سہمے سے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، جبکہ ان سے بے نیاز ایبسلوم غصے سے ٹیمپل کے جانب رواں دواں تھے۔ ٹیمپل کی حدود میں ہی لیلتس ان کا مقابلہ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ گھمسان کارن پڑا تھا۔ اپنی گردنیں دھڑ سے الگ کرواتے لیلتس پر ایبسلوم بھاری پڑ رہے تھے۔ ڈیوڈ نے ڈیرک کو دیکھتے غصے کی شدت سے اس کی جانب چھلانگ لگائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے، مگر ڈیوڈ طاقت کی بنا پر کچھ ہی دیر میں اس کی گردن اڑا چکا تھا۔ ڈیرک کو مرتا دیکھ جین پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی وہ غصے کی شدت سے چلائی، اب اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو یہ لڑکی اپنی جان سے جائے گی۔ اسے گردن سے جکڑے وہ نفرت سے بولی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دے گی۔ اسے چھوڑ دو جین، کوئی نے اسے وارن کیا تھا، مگر وہ تو اس کی گردن توڑ دینے پر مثل نظر آتی تھی۔ ڈیوڈ اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ کوئی نے اسے روک دیا۔ جو لڑکی تمہاری کوئن کی زندگی کی وجہ ہے، تم اسے مار دینا چاہتی ہو؟ ہاں، میں اسے مار دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑو گے، مگر میں اسے بھی قتل کر دوں گی۔ اگر ہمارا 100 سال کا انتظار رائے جائے گا تو یہ تمہارے بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ میں اسے گردن اکھاڑ دوں گی۔ اس نے روتے ہوئے ڈیوڈ کی جانب دیکھا تو وہ بمشکل ہی خود پر قابو رکھ سکا۔ تم لوگوں نے ہمیشہ ہمیں کمتر جانا، ہمارا قتل کیا، یہاں تک کہ ہماری کوئن پر جادو کا استعمال کیا۔ تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گا کہ ہیلینا کو کیوں ہم نے سلا دیا۔ اس نے بس تم لوگوں کا استعمال کیا۔ وہ تم لوگوں کے ذریعے برائی کو پھیلانا چاہتی تھی، بس۔ اس نے تمہارے خاندان کو ختم کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے سوائے ہیلینا کے اور کوئی نہ ضروری رہے۔ کوئی ان کے انداز میں کہیں بھی لڑکڑاہٹ نہ تھی، جبکہ اس کا دھیان سنیہا پر نہ دیکھ ڈیوڈ ایک سیکنڈ میں جین تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے جھپٹنے پر جین نے سنیہا کو زور سے پٹکا تھا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا، جو وہاں موجود ویمپائرز کو پاگل کرنے لگا تھا۔ جین کو زمین پر اچھالتے اس نے کوئن کی جانب اشارہ کیا اور آن کی آن میں سنیہا کو اٹھاتے وہاں سے نکلا تھا۔ کوئن نے اس کے جاتے ہی جین کو دبوچتے اس کی گردن اکھاڑ دی تھی۔ اس کی لاش کو آگ لگاتے ساتھ وہ وہاں ٹیمپل کو بھی نظر آتش کر چکی تھی۔ تیز برستی بارش نے وہاں موجود ہر کثافت کو دھو کر جیسے صاف کر دیا تھا۔ وہ سبھی وہاں سے شکار کے لیے نکل گئے تھے۔ اس قدر شدید لڑائی کے بعد انہیں طاقت کی ضرورت تھی۔
اسپتال کے باہر بیٹھا ڈیوڈ نے بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سامنے چلتی نیوز میں غیر ملکی سیاحوں کی گمشدگی کی خبر چل رہی تھی۔ اسنیہا کی تصویر ٹی وی پر دیکھتے ڈیوڈ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اسے اسنیہا کو لے کر جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ جنگل میں سرچ آپریشن شروع کیا جا چکا تھا، تاہم اب تک کسی کے بھی بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شی از ناؤ آؤٹ آف ڈینجر۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کو لیے اس کے کیبن کے جانب بڑھا۔ یہ لڑکی تو وہی ہے جو جنگل میں غائب ہو گئی تھی، کیا باقی لوگوں کی بھی خبر مل چکی ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر ڈیوڈ کو جواب دیتا تبھی ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ ڈیوڈ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنی ماں کو وہاں دیکھ اسے اطمینان ہوا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں، یہ میری بیٹی ہے سینوریٹا۔ اوہ سوری میڈم، مجھے لگا وہ جنگل میں کوئی غیر ملکی سیاح ہے۔ ڈاکٹر ان کی عمارت سے مروب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس بالکل پرائیویٹ رکھا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا ہمیں پریشان کرے۔ نوٹوں کی گڈی ڈاکٹر کے سامنے رکھتے انہوں نے رازداری سے کہا تو ڈاکٹر نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ڈیوڈ، اسنیہا کی مدھم آواز سے روز کے پاس پہنچا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر دکھ رہا ہے۔ دکھتے سر پر ہاتھ رکھے وہ تکلیف سے بولی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا، جہاں نہ لیلتس ہوں گے اور نہ ہی ایبسلومس۔ تم آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکو گی۔ اس کے گائے پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے بولا تو اسنیہا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ڈیوڈ، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بے چینی سے بولی تھی، مگر ڈیوڈ نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں سینوریٹا، تم صرف میری ذمہ داری تھی جسے میں احسن طریقے سے نبھا چکا ہوں۔ ہمارے نہ صرف راستے الگ ہیں بلکہ ہماری دنیا بھی الگ ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ سنگ دلی کے انتہا پر تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ڈیوڈ، تم نے کہا تھا کہ میں صرف میں چاہیے ہوں۔ محبت نے کس طرح بے بس کیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تکے میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے تک رہا تھا۔ مجھے تم چاہیے نہیں سینوریٹا، کیونکہ مجھے طاقت کی ضرورت تھی۔ 4 سال مسلسل سزا کاٹنے کے بعد میری طاقت ختم ہو چکی تھی، مگر تمہاری وجہ سے میں نے اس سے دگنی طاقت حاصل کر لی۔ میں اس کے لیے تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا سینوریٹا۔ جھک کر سرگوشی کرتا ہوا اس کے نسوانیت کے غرور کو پامال کر گیا تھا۔ سنگ دل بنا وہ بنا پلٹے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بے تحاشا روتی اس کی سینوریٹا وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ واپس اپنے ملک جانے کی تیاری کرنے لگی۔ کوئن کے ہی لوگوں نے اس کی مدد کی تھی۔ مجھے دل سے وہ جہاز میں بیٹھی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی خوش اور زندہ دل تھی، مگر یہاں سے جاتے وقت وہ بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ دن اسی بے کیفی کی کیفیت میں گزر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر ایبسلمس کے کسی بھی فرد نے دوبارہ اسنیہا سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ آزاد زندگی جیے، اسے ان محافظوں سے چھٹکارا مل جائے، مگر جب سچ میں ایسا ہوا تو وہ اور بھی بے چین ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ بالکل تنہا ہو گئی ہو۔ یہ ایک برفیلی شام تھی۔ وہ کوٹ سے برف جھاڑتی اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ پاکستان سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی دولت کا استعمال شروع کیا تھا۔ یہ شاندار اپارٹمنٹ بھی انہی پیسوں سے خریدا تھا۔ دروازہ بند کرتے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پلٹ کر صوفے پر دیکھتے وہ دھک سے رہ گئی۔ آپ یہاں پر کیسے؟ تمہیں واپس لے جانے کے لیے آئی ہوں، مگر اب میری ضرورت نہیں رہی وہاں پر۔ اس کے لہجے میں دکھ کی رمق تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، مگر تمہاری ضرورت تو وہاں پہلے بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا سفاکت کی حد تک سنگ دل تھے۔ اسنیہا کو رونا آیا تھا، مگر کوئن پر اس کے رونے کا اثر نہ ہوا۔ وہ یوں ہی بے تاثر بیٹھی رہی تھی۔ کیا تم اس زندگی سے اچاٹ ہو چکی ہو؟ اس کے ڈھیر سارا رو چکنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، جس پر اس نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تمہارا وہاں انسان کی حیثیت سے ہونا تمہارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تمہیں وہاں جانا ہے اگر، تو تمہیں بھی ویسا بننا ہوگا جیسے ہم سب ہیں، ایک ادا سے انہوں نے کہا تھا۔ اسنیہا ان کی بات پر انہیں دیکھنے لگی۔ اسنیہا کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ڈیوڈ کو لگا تھا جیسے اس کی زندگی ایک بار پھر سے ختم ہو گئی ہو۔ کب اسے طاقت کے لیے استعمال کرتے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوا اسے اندازہ تک نہ تھا، اور جب حکمرانی اس کے حصے میں آئی تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ تمہاری طاقت دگنی ہو چکی ہے ڈیوڈ۔ ایبسلومس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہاری برابری کر سکے، اسی لیے تمہیں کنگ چنا گیا ہے، کوئن نے اسے بتایا تھا، جس پر وہ پشیمانی میں گھر گیا۔ ملال کچھ اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ یہ مقام حاصل کر پایا تھا، اس کے ساتھ وہ کتنا غلط کر چکا تھا۔
کنگ کا حلف لیتے وہ اسے بے تنہا یاد آئی تھی۔ اس کی راتیں بے چین گزرنے لگی تھیں، اس کے دن بے کیف ہو چکے تھے، اور تبھی کوئن نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ ڈیوڈ ویسے بھی کنگ بن چکا تھا اور اسے کوئن کی ضرورت تھی، تبھی کوئن نے اپنے لوگوں سے اسنیہا کو ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ ڈیوڈ نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیوں کی مدھم روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک دم چوکنا ہوا، مگر لال گلابوں سے سجے اس کے گھر نے اسے مزید حیرت زدہ کیا۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا، پہلی بار وہ سینوریٹا کو یہیں لے کر آیا تھا۔ ڈیوڈ نے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے کچھ بھی محسوس نہ ہو سکا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی آنکھوں کی پتیاں سکڑ کر پھیلی تھیں۔ سرخ گاؤن پہنے، گولڈن بالوں میں کرسٹل کا تاج پہنے گول گول گھومتی وہ سینوریٹا تھی، اس کی سینوریٹا۔ وہ بت بنا وہیں کھڑا تھا کہ سینوریٹا اس کو دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ پنجوں کے بل اونچا ہوتے وہ ڈیوڈ کے کان کے پاس ہونٹ کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ "You can't feel me, but you can heal me." ڈیوڈ نے اسے کمر سے تھام اپنے سامنے کیا۔ "یہ میری زندگی کا سب سے بہترین سرپرائز تھا سینوریٹا." "نو ڈارلنگ، ابھی تو سرپرائز کی شروعات ہے." محبت سے سرگوشی کرتے ہوئے مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ڈیوڈ کی گردن پر رقص کر رہی تھیں۔ "I'm sorry سینوریٹا، میں بس تمہیں اس تکلیف سے دور رکھنا چاہتا تھا." "شش، پرانی باتیں بھول جاؤ ڈیوڈ، اور اس وقت صرف وہ محسوس کرو جو میں کروانا چاہتی ہوں." اس کے سینے پر ناخن سے لکیر بناتی وہ اس کے بالکل قریب تھی۔ ڈیوڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ "تمہیں مثلاً نہیں پینی چاہیے تھی سینوریٹا، یہ اتنی پرانی ڈرنک ہے، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو." اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ شرارت پر آمادہ ہوا، مگر اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے وہ چونکا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتے وہ جیسے سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ "تم نے ایسا کیوں کیا سینوریٹا؟ تمہاری دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا." اس کی آنکھیں نشے میں چور تھیں۔ ڈیوڈ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ "میں ایسا نہیں چاہتا تھا سینوریٹا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا وجود پتھر ہو جائے، تمہارے جذبات احساسات مٹ جائیں." اس کے لہجے میں کرب تھا۔ سینوریٹا اس کی کمر سے لپٹی تھی۔ "مگر تمہیں دیکھ کر تو میرے جذبات پہلے کی طرح ہی بھڑک رہے ہیں ڈیوڈ۔ میرے لیے یہ کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے منہ سے سینوریٹا سننا چاہتی ہوں." وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی، دوبارہ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ محبت سے سرگوشی کے اس انداز میں گنگنائی تھی۔ "I love it when you call me سینوریٹا." "مگر میں..." "باقی سب بھول جاؤ ڈیوڈ، اور اتنا یاد رکھو کہ اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے." مدہوشی سے اسے کہتے وہ اس کے لبوں کو چھونے کے لیے اس کے برابر ہوئی۔ اپنا ہر احساس ایک دوسرے میں انڈیلتے وہ ہر فکر سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے کی قربت میں مدہوش و مدھم چلتے گانے پر محو رقص تھے۔ "I love it when you call me سینوریٹا." ڈیوڈ اس کے کانوں میں مدھم سرگوشیاں کرتا اسے اٹھائے بیڈ تک لایا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات انہیں اپنے سرور میں مدہوش کر رہی تھی۔ "مسٹر ڈیوڈ ولسن اور مس اسنیہا ریڈزل، اب سے آپ قانونی طور پر شوہر اور بیوی ہیں۔ اب آپ ایک دوسرے کو کس کریں." سفید گاؤن میں دلہن بنی سینوریٹا سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ڈیوڈ کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ "You are the most beautiful girl in the world my love." ڈیوڈ نے جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تھا۔ ڈھیروں پھول ان پر برسائے گئے تھے۔ ایبسلوم اپنی نئی کوئن کو اپنی دنیا میں نہایت پرجوشی سے ویلکم کر رہے تھے۔ وہاں سے ڈیوڈ اسے اپنے ساتھ اسی گھر میں لایا تھا۔ پورے گھر کو اس نے موم بتیوں سے سجا رکھا تھا۔ اس کے سر پر سے نیٹ کا دوپٹہ ہٹا کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اپنی تشنگی مٹانے کے بعد اس نے اسے کمر سے تھاما اور اسے لیے مدھر دھن پر تھرکنے لگا۔ رات آنے والے وقت سے بے پرواہ ان پر خوشیاں نچھاور کر رہی تھی، جبکہ یہاں سے میلوں دور ایک شاندار کمرے کے تابوت سے ایک عورت باہر آئی تھی۔ ہال میں مبارک سلامت کی چہکاریں گونج رہی تھیں۔ ان کی کوئن 100 سال کے جادو کے اثر سے آج آزاد ہو گئی تھی، کیونکہ لڑائی سے پہلے ہی جین کوئن کا تابوت وہاں سے بھیج چکی تھی، اور اسنیہا کے علاج کے وقت لیلس نے اسپتال سے اسنیہا کا خون حاصل کر لیا تھا۔ خون کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے انہیں مزید 2 سال کی ہالووین نائٹس کا انتظار کرنا پڑا تھا، مگر اب وہ ایک بار پھر سے تیار تھے ایبسلومس کا سامنا کرنے کے لیے۔ ایک اور بڑی جنگ ہونے والی تھی لیلس اور ایبسلومس کے درمیان، اور کوہ قاف کی وادی ایک بار پھر دیکھنے والی تھی آگ اور خون کا منظر۔ دی اینڈ۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔